Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 16 of the novel Shiddat by Meera Hayat. So let's start it. Here is the point of क्या लिखा हुआ है Borrowing ends. Here is the point of बोरिंग. अल्लाह, बोरिंग अगर उर्दू में ना लिखते तो कितना आसान होता पढ़ना. तोबा तोबा. हेयर इज़ द पॉइंट ऑफ बोरिंग एंड्स. डाइस पर हाथ मारते प्रोफेसर चार्ल्स हमेशा की तरह अपने नर्म लेकिन कदरे बुलंद लहजे में बोले थे. उनकी आवाज़ के बाइस तो नहीं, लेकिन उनके हाथ की हरकत से पैदा होने वाली आवाज़ पर वो चौंक गया. गायब दमागी से उसने वाइट बोर्ड के साथ लगे लॉ बिजनेस स्कूल के बोर्ड पर निगाहें दौड़ाई थीं. आर यू ओके मैन? प्रोफेसर चार्ल्स की निगाह उस पर पड़ी तो उन्होंने नरमी से पूछा. यस आई एम. अपने नोट समेटता वो संजीदगी से बोला. उन्होंने अस्मात में सर हिलाया. कुछ लड़कियों ने गर्दन मोड़कर उसे खड़ा होते देखा, जबकि लड़कों में से चंद की आंखों में मनसब के लिए हसद था जो अव्वल रोज से असातिज़ा की नज़रों में आ चुका था. अपनी नोट्स वाली फाइल संभालता वो क्लास से बाहर निकल आया. हे जस्ट अ मिनट. वो लंबे लंबे डग भरता क्लासेस से आगे बनी राहदारी में चल रहा था जब उसे अपने अकब से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी. मनसब ने अपने कदम रोक लिए. तुम अपना पेन चेयर पर ही भूल आए थे. पेन उसकी जानिब बढ़ाता वो मुस्कुराते हुए बोला था. मनसब ने कुछ कहे बगैर पेन थाम लिया. रॉबर्ट की मुस्कुराहट तब सिमटी जब वो उसे शुक्रिया कहे बिना आगे बढ़ गया. हेलो, थैंक्स तो कहते जाओ. उसके पीछे लपकता वो शाइस्ता अंग्रेज़ी में बोला. उसके तकाजे पर मनसब ने अपनी रफ्तार कुछ हल्की कर ली. क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा पेन मुझे ला कर दो? उसकी जानिब देखते हुए मनसब ने मुकम्मल संजीदगी से पूछा. लहजे से अज़ली नखुवत छलक रही थी. नहीं लेकिन, रॉबर्ट ने कंधे उचकाते हुए कहना चाहा जब मनसब ने उसकी बात काट दी. तो फिर मैं तुम्हें थैंक्स क्यों कहूँ? कदम रोक कर उसकी जानिब घूमते हुए कहता वो बदलिहाजी की हद कर गया. रॉबर्ट ने लब भींच कर उस एंग्री मैन को देखा. लड़ क्यों रहे हो? मैंने तो वैसे ही बात बढ़ाने के लिए कहा था. अपना बैग संभालता रॉबर्ट गैर संजीदगी से बोला. हम पाकिस्तानी ज़बान से नहीं, हाथों से लड़ाई करते हैं. हाथ में पकड़ा पेन अपनी शर्ट में अटकाते हुए मनसब ने सदमोहरी से कहा. उसके जवाब पर रॉबर्ट ने कुछ हैरत से उसे देखा. वो कैसे? भवें सुकेड़ता वो सादगी से पूछ रहा था. मनसब को गुस्सा आने लगा. अगर करके बताऊं तो तुम पुलिस तो नहीं बुलाओगे? दाहिनी अबरू खुजाते हुए मनसब ने संजीदगी से पूछा. रॉबर्ट ने नासमझी से सरनफी में हिलाया तो मनसब होले से मुस्कुराया. उसे मुस्कुराता देख रॉबर्ट को कुछ हौसला हुआ था. इससे पहले कि वो जवाबी मुस्कुराहट मनसब की जानिब उछालता, उसने पूरी कुव्वत से रॉबर्ट के मुंह पर मुक्का मारा. वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुआ था. ऐसे लड़ते हैं हम. सर्द नज़रों से उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखते हुए वो बेतासुर लहजे में बोला. ये मंजर देखकर कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से उन दोनों के करीब आए थे. रॉबर्ट ने परेशानी के आलम में अपनी नाक पर हाथ रखा जिससे खून निकलने लगा. पुलिस को बुलाओ. स्टूडेंट्स में से कोई एक चीखा था. नहीं, ये सिर्फ एक गेम थी. कंधे झटक कर मुस्कुराता रॉबर्ट नरमी से बोला. उसके जब्त पर मनसब ने उसे घूरा. आइंदा मुझ पर एहसान करने से पहले ये गेम याद रखना. शर्ट से पेन खींचकर उसकी जानिब उछालता वो ठंडे ठार लहजे में बोला. रॉबर्ट ने बरवक्त पेन कैच कर लिया. ओके. सरेंडर करने वाले अंदाज में हाथ ऊपर करता वो हंसते हुए बोला तो मनसब निगाहों का जाविया बदलता वहां से निकल गया. उसे अपनी पुश्त पर कुछ सरगोशियां सुनाई दी थीं जिनमें रॉबर्ट की आवाज़ बुलंद थी. वो स्टूडेंट्स को रिलैक्स होने की हदायत दे रहा था. मनसब अपने आप से उलझता यूनिवर्सिटी के अहाते में आ गया. वो महसूस करना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी ज़्यादती का एहसास उसे हो रहा था. सख्ती से लब भींचता वो यूनिवर्सिटी की हदूद से बाहर निकलती सड़क पर चल रहा था. मनसब का मूड ख़राब होता जा रहा था. यूं ही तेज़ रफ्तारी से चलते चलते उसे सैशली का ख्याल आया था. वो अक्सर उसे इसी सड़क पर टकरा जाया करती थी. एक हाथ कोट की जेब में घुसाए जबकि दूसरे में फाइल पकड़े वो पल भर को रुका था. सड़क किनारे आते हुए उसने दूर तक फैले सब्ज़े के पार देखना चाहा. चर्च की गहरी सुरमई इमारत काफ़ी दूर थी. कुछ देर वो वहीं खड़ा सोचता रहा कि आगे बढ़े या नहीं. मुझे याद कर रहे हो? वो उसी शशोपंच में मुब्तला खड़ा हुआ था जब करीब ही सैशली की चहकती हुई आवाज़ उभरी. मनसब ने पलट कर उसकी जानिब देखा था.
हाँ, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। क्या सच में? वो खुशी से उछली। मैं झूठ नहीं बोलता, मनसब ने संजीदगी से कहा तो वो मुस्कुराई। लेकिन मैं बहुत बोलती हूँ, उसने कदरे फखरिया अंदाज में बताया तो वो ना चाहते हुए भी हंस दिया। तुम्हारे बचकाना झूठ माफ हैं, मनसब ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो खिल उठी। आज स्कूल में मेरी ब्रांक से लड़ाई हो गई, उसने मुझे हिट भी किया, फिर मैंने भी उसे बता दिया कि मेरा फ्रेंड बॉडी बिल्डर है, वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो अब बताओ नमून, तुम कब ब्रांक की पिटाई करोगे? अपने बाजू लपेटती वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली तो मनसब के चेहरे पर संजीदगी दर आई। उसने तुम्हें हिट क्यों किया? उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब करता वो संजीदगी से बोला। कह रहा था किस दो, मैंने उसे मना कर दिया तो बदले में उसने मुझे बुरी तरह हिट किया। अगर तुम मेरी लाइफ में ना होते तो मैं बहुत रोती, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम मेरा बदला लोगे, इसलिए रोने की बजाय मैं उसे धमकी दे के आई हूँ। मैंने ठीक किया ना? मनसब की जानिब देखती वो पटर पटर बोलती चली गई, जबकि वो बगौर उसका बायां गाल देख रहा था, जहां उंगलियों के मध्यम निशानात वाजिया थे। कहाँ मिलेगा वो? मनसब ने आहिस्तगी से इस्तफसार किया। सैशली की आंखें चमक उठी, वो मुस्कुराई और उसे आने वाली रात का प्लान बताने लगी। वो खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। साईं, आप क्यों वापस जा रहे हैं? हालात इतने खराब हैं, मेरा दिल वैसे ही बहुत परेशान है और आप हैं कि मुझे छोड़कर। उसके सामने आती वो परेशान ज़दा सी बोल रही थी जब फिदा ने उसकी कलाई थाम कर एक झटके से उसे अपने करीब कर लिया। गुज़िश्ता 7 माह में ये पहली बार हुआ था जो उसने यूं अचानक ये बेबाक हरकत कर डाली थी। चंद लम्हों की बात थी और उसका तनफ्फुस बिगड़ गया था। हदीबा धड़कते दिल पर हाथ रखे उसे देखती चली गई, जो आंखों में सुर्ख डोरे समोए उसे ही देख रहा था। आइंदा सोचिएगा भी मत कि मैं आपको कभी छोड़ कर जाऊंगा। मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपका साथ कभी नहीं हिबा। संजीदगी से कहते हुए फिदा ने उसका गाल थपथपाया तो वो लरसती पलकों को झपकाती निगाहें झुका गई। फिर आप क्यों जा रहे हैं? शहादत की उंगली से उसके सीने पे लकीरें खींचती वो मध्यम आवाज़ में पूछ रही थी, बल्कि हनूज सजदा रेज थी। एक ज़रूरी काम है, निपटाकर फ़ौरन वापस आ जाऊंगा, बस आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। उसका चेहरा थोड़ी से ऊंचा करते हुए फिदा ने नर्म लहजे में कहा तो हदीबा ने बामुश्किल निगाहें उठाकर उसे देखा। आंखों में मोहब्बतों के दीप रोशन किए वो उसे ही देख रहा था। सुर्ख डोरों की कहानी हदीबा पढ़ने से कासिर थी। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। उसकी आंखों में देखती वो आहिस्तगी से बोली तो फिदा होले से मुस्कुराया। एक और काम करेंगी? अपने सीने पर रखा उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेते हुए फिदा ने आस भरे लहजे में पूछा। आप जो कह देंगे वही करूंगी, हदीबा ने बिना सोचे समझे जल्दी से कहा। उसकी आंखों में इस पल जुगनू से चमक रहे थे, लबों पर धीमी मुस्कान यकीनन मुकाबिल खड़े मर्द की मोहब्बत का एजाज थी। फिदा ने लब भींचते हुए अपने हाथ में मौजूद उसका हाथ अपने सर पर रख लिया। मेरे सर की कसम खाकर कहें, हालात जैसे भी हों, आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। उसकी हैरत से फैलती आंखों में देखता वो भारी होती आवाज़ में बोला। हदीबा का दिल डूब कर उभरा था। कैसी बातें कर रहे हैं साईं, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। उसके सर पे हाथ रखे वो उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली। फिदा ने पुरसकून सा होकर उसका हाथ अपने सर से हटाया। अपना ख्याल रखिएगा, उसका गाल सहलाते हुए फिदा ने नरमी से कहा तो हदीबा ने होले से अस्पात में सर हिलाया। एक गहरी निगाह उसके बुझे बुझे चेहरे पर डालता वो कमरे से बाहर निकल गया। हदीबा ने उदास निगाहों से उसकी चौड़ी पुश्त की जानिब देखा था। दिल जाने क्यों कुछ बहुत गलत हो जाने की गवाही दे रहा था। ज़हरा, तू बता क्यों नहीं देती कि वो कौन है? एक बार मुंह से कुछ बोल तो सही। उसे झंझोड़ते हुए माई करमा रोते हुए कह रही थी। वो बेतासुर चेहरा लिए बैठी खलाओं में घूर रही थी। ज़हरा, ओ ज़हरा, बोलती क्यों नहीं? उसे चुप बैठे देख कर वो चीखी थी। क्या बोलूँ अम्मा? खाली खाली नज़रों से अपनी हथेलियों को घूरती वो मध्यम लहजे में बोली। नाम बता उस कमबख्त का जिसने हम दोनों को बर्बाद कर दिया। बता वो जहन्नुमी कौन है जिसने तेरी मासूमियत छीन ली। बोल ज़हरा। उसे बाजुओं से पकड़ कर हिलाती वो चिल्लाई। उनके सवाल पर ज़हरा ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। ऐसे ना कह, वो जहन्नुमी नहीं है अम्मा, ऐसे ना कह। मुसलसल नफ़ी में सर हिलाती वो बुड़बुड़ाई थी। जहन्नुमी नहीं है तो क्या जन्नती है जिसने बगैर निकाह के तुझे ये सौगात दी? उसकी कमर पर 2 हित्तड़ मारती वो चिल्लाई। ज़हरा निचला लब दबाए अपना दर्द जब्त करने लगी। सौगात ही है अम्मा, इश्क की सौगात, मरते दम तक मेरे माथे पर सजी रहेगी। डुबडुबाई नज़रों से दीवार के उखड़े पलस्तर को घूरती वो बोली थी। आंसू बहाती माई करमा ने
اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ تیرا ککھ نہ بچے زہرا، تُو نے مجھے جیتے جی مار دیا تُو نے مجھے۔ منہ پر دوپٹہ رکھے وہ روتی ہوئے بولی تھی۔ کیوں بد دعائیں دے رہی ہیں اماں؟ میں تو پہلے ہی خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ بد دعا نہ دے، دعا دے اماں، دعا دے کہ میری سانسیں تمام ہو جائیں، دعا دے کہ میں اس سے جا ملوں جو ہر نظارے میں ملتا ہے مجھے، ہر پل، ہر لمحہ، ہر چہرے میں اسی کا چہرہ ملتا ہے۔ دل کے درد سے دوہری ہوتی وہ مدھم لہجے میں بڑبڑائی تھی۔ تو مر گیا وہ کمبخت ہینری؟ اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑتی مائی کرما حیرت زدہ سی بولی۔ ہاں نا، میں نے مارا ہے اسے، میں نے جان لے لی اماں، میں نے مار دیا اسے۔ اب اس کا نام لے کر اس کی روح کو کیسے اذیت سے دوچار کر دوں؟ بتا نا اماں۔ اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ جس نے عزت کی زندگی گزار دی، اسے اب موت کے بعد بے عزت کر دوں؟ کیسے کروں اماں؟ جو مجھے باعزت مقام دینے کی کوشش میں مر گیا، اسے کیسے بے عزت کر دوں؟ تو ہی بتا اماں۔ میں اس شخص کی روح کو کیوں کر ذلت کی آگ میں جھونک دوں؟ سختی سے مائی کرما کا ہاتھ تھامے کہتی وہ رو پڑی۔ مائی کرما کی آنکھوں میں الجھن سی الجھن تھی۔ اس کے گناہ کی گواہی دے کر میں اس کی روح کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ یہ گناہ میرا ہے، یہ سزا میری ہے، میں اسے سہ لوں گی میں۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولی۔ کسی کو مت بتا، مجھے تو بتا دے زہرا، کون تھا وہ؟ اس کی تھوڑی چھوتی وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو زہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ گناہ کے گواہ تعداد میں جتنے زیادہ ہوں، سزا کا عذاب اتنا ہی بڑھتا ہے اماں۔ یہ میرا گناہ ہے، اسے راز ہی رہنے دے۔ بستر سے اٹھتی وہ قطعیت بھرے لہجے میں بولی۔ ارے سزا جزا کا فیصلہ تو بروز قیامت ہوگا زہرا۔ ابھی جو عذاب تیرے لیے بابا سرکار نے تیار کیا ہے، اسے میری ممتا کیسے سہے گی؟ بول۔ اس کے پیچھے لپکتی مائی کرما چلائی تھی۔ جب میری ممتا نے میری گود کا اجڑنا سہ لیا، تو تو بھی سب سہ لے گی اماں۔ دروازے کی جانب بڑھتی وہ پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ جا کہاں رہی ہے؟ رک تو صحیح۔ مائی کرما گرنے کو تھی۔ سزا کا وقت قریب ہے اماں، مجھے جانے دے۔ آنکھوں میں مدھم چمک لیے وہ پرسکون لہجے میں کہتی دہلیز پار کر گئی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں ہی بلانے آ رہی تھی۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی اس کا سامنا نازیہ بیگم کی خاص ملازمہ سے ہوا تھا۔ بلا لیا جلاد کو؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے زہرا نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ جلاد نہیں بالی، نئی ملازمہ آئی ہے۔ بابا جی سرکار کے حکم پر وہی تمہاری سزا پر عمل درآمد کرے گی۔ نعیمہ نامی ملازمہ نے کچھ جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ زہرا نے اسبات میں سر ہلایا۔ دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے وہ اس ملازمہ کے سنگ حویلی کی عمارت کے عقبی حصے میں آ گئی۔ وہ بڑا سا ہال نما کمرہ تھا، جسے لکڑی کی جالی دار دیوار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ زہرا کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی۔ حویلی کی روایات سے بغاوت کرنے والی خواتین کو اس کمرے میں سزا دی جاتی تھی، جہاں ایک جانب معزز گھرانوں کی خواتین فرش پر بچھے آرام دہ قالین پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھیں، جن میں سندل بیگم بھی شامل تھیں۔ اسی جانب کھڑی نازیہ بیگم بے چینی کا شکار نظر آ رہی تھیں، جبکہ اپنی گدی سنبھالے بیٹھی سیدہ بی بی کا چہرہ بے تاثر تھا۔ جالی دار دیوار کے اس پار مرد حضرات موجود تھے، جن میں وقار عالم شاہ بھی شامل تھے۔ ذوالفقار عالم شاہ اپنی گدی سنبھالے سر اونچا کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ زہرا کو وہاں موجود ہر فرد اپنے جنازے میں شامل دکھائی دے رہا تھا۔ زہرا بنت کرما کہ بغیر شوہر کے زچگی نے اسے زانیہ ثابت کیا ہے۔ سیدہ بی بی، ہم آپ سے فیصلے کی التماس کرتے ہیں۔ سید ذوالفقار عالم شاہ کی کرخت آواز ابھری تو ہال میں ہوتی چہمگوئیاں دم توڑ گئیں۔ ان کے چہرے پر اس پل چناٹوں کی سی سختی تھی۔ نازیہ بیگم کا ہاتھ تھامے کھڑی حدیبہ نے نم آنکھوں سے زہرا کی جانب دیکھا، جس کے سامنے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ سیاہ حلقوں کے اندر دھنسی بے رونق آنکھیں جھیل کی مانند ساکت تھیں۔ اس عورت کے ہاتھ 2 اطراف میں باندھ دیے جائیں۔ تخت پر براجمان سیدہ بی بی نے نظریں زہرا پر جماتے ہوئے کہا۔ ان کے حکم کی فوری تعمیل ہوئی تھی۔ زہرا کے ہاتھ 2 اطراف میں باندھ دیے گئے تھے۔ زہرا بنت کرما، تمہاری زچگی نے تمہارا گناہ ثابت کر دیا ہے۔ کیا تم اپنا جرم قبول کرتی ہو؟ زہرا جیسی ویرانی اپنی آنکھوں میں سموئے سیدہ بی بی سنجیدہ سی پوچھ رہی تھیں۔ زہرا نے ایک نظر قریب ہی زمین پر ہاتھ جوڑے بیٹھی مائی کرما پر ڈالی، پر لب بھینچتی سر اسبات میں ہلا گئی۔ میں قبول کرتی ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ زہرا نے لرزتی ہوئی آواز میں اعتراف جرم کیا۔ سید ذوالفقار عالم شاہ کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔
زانیہ کو 70 کوڑے مارے جائیں، سعیدہ بی بی نے ٹھہرے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ حدیبہ کی نم آنکھوں سے 2 آنسو آہستگی سے نکلے تھے۔ آپ کہتے ہیں میں خاموش رہوں، اس معاملے سے دور رہوں، لیکن کیوں؟ وہ جو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے وہ صرف میرا غلام نہیں تھا بابا۔ ان کے مقابل کھڑا وہ سرد ترین لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ آنکھیں تباہی مچا دینے کی حد تک سرخ ہو رہی تھیں، لیکن اس سیاہ سمندر میں امٹتی سرخی کے برعکس اس کا لہجہ ٹھنڈا ٹھار تھا۔ میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا بدر، کارروائی کرو، لیکن ایک معمولی ملازم کا قاتل ڈھونڈنے کے چکروں میں باقی معاملات خراب مت کرو۔ کل سید غلام شاہ کے گوٹ میں جرگہ تھا، لیکن تم وہاں نہیں آئے۔ جواب دو، تم کیا کر رہے تھے؟ پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولے۔ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا تھا۔ آپ کے ان قبائلی جھگڑوں سے پرے میری اپنی ایک الگ فیلڈ ہے جو ٹائم مانگتی ہے۔ ٹھہرے ہوئے ساکت لہجے میں بولتا وہ اپنی نگاہوں کا مرکز بدل گیا۔ میرے سامنے یہ جواز پیش کرنے سے پہلے تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سردار شمون لغاری تمہارا باپ ہے اور تمہاری ہر سرگرمی کی خبر رکھتا ہے۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ جس دن سے وہ کمین قتل ہوا ہے، پولیس افسران نے تمہارا آفس گھیر رکھا ہے، اور تم بدر لغاری اپنا قیمتی وقت ایک ایسے کیس پر ضائع کیے جا رہے ہو جسے لڑنے کا تقاضا تم سے نہیں کیا گیا۔ اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ سختی سے گویا ہوئے تو بدر نے بڑے ضبط سے ان کی جانب دیکھا۔ اس کمین کا کیس لڑنے کے لیے میرے ضمیر کا تقاضا اتنا زور آور ہے کہ یہ تقاضا سب تباہ کر دے گا بابا سائیں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ گرایا۔ اس کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن اس کے سامنے اظہار کا مطلب اس کے شک کو یقین میں بدلنا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ جب کہہ دیا ہے کہ 1 ہفتے میں DIG قاتل کو ڈھونڈ لے گا تو پھر کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ وہ اس پر برہم ہوتے سنجیدگی سے بولے تھے۔ جنید کے قتل کا تعلق اس لڑکی کے قتل سے ہے، اور اس لڑکی کا قاتل، وہ کہتے کہتے رکا۔ پولیس سے ہر طرح کی پوچھ پڑتال کے بعد بھی اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ فضا کا قاتل دانیال اکرم ہے، اور جس جانب اس کی چھٹی حص اشارہ کر رہی تھی وہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیا تم خود پر شک کر رہے ہو بدر لغاری؟ اسے شرم دلانے کی کوشش کرتے وہ سرد لہجے میں بولے۔ وہ ان کے سوال میں مخفی معنی سمجھتا تھا۔ وہ میرا ہی عکس ہے، اسی لیے تو اس پہ شک ہو رہا ہے مجھے، بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا، تو بدلے میں انہوں نے سختی سے اس کی بات کی نفی کی۔ چڑیا جیسا دل ہے اس کا، وہ ایک چونٹی بھی نہیں مار سکتا بدر۔ شمول لغاری کے لہجے میں تعصب کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ ان کی بات سے 100% متفق تھا، کیونکہ فضا کے قاتل کا نام معلوم ہو جانے کے باوجود وہ جس پر شک کر رہا تھا اس کے روز و شب اس کی نگاہوں سے مخفی نہ تھے۔ بابا آپ کب آئے؟ پشت سے ابھرتی آواز پر وہ چونک گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ آنکھوں میں خوشگوار حیرت لیے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی، لیکن تم کب آئے؟ لہجے کو نارمل کرتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولا تو شیس آگے بڑھ کر اس کے گلے آ لگا۔ بدر نے بے اختیار اس کے گرد بازو پھیلائے تھے۔ وہ سینے سے کیا لگا، دل اس کی معصومیت کی قسمیں کھانے لگا۔ مجھے تو 1 ہفتہ ہونے والا ہے۔ روز دادا سائیں کو کہتا ہوں کہ آپ کو میرے آنے کی اطلاع دے دیں۔ شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے الگ ہوتا وہ مخصوص مدھم لہجے میں بولا، جبکہ بدر کا ذہن اس کے 1 ہفتہ کہنے پر ہی اٹک گیا۔ اسٹڈیز بنک کر کے تم واپس کیوں آئے ہو شیس؟ اس کی جانب دیکھتے بدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ مجھے مما کی یاد آ رہی تھی تو آ گیا واپس، نگاہیں جھکاتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا۔ ابھی تو میں جلدی میں ہوں، کل شام تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس کا شانہ تپتپاتے ہوئے بدر نے نرمی سے کہا، ملاقات ہو جانی چاہیے کیونکہ پرسوں میں نے واپس جانا ہے۔ سر اونچا کرتا وہ مان جتاتے لہجے میں بولا تو بدر نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ بلا شبہ اس کی یہ مسکراہٹ شیس کے لیے ہی مختص تھی۔ شیس مطمئن سا ہوتا پلٹ گیا۔ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تمہارا بیٹا، اور سچ یہ ہے کہ اس لڑکی کو کچھ دنوں کے لیے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا تو یہ بھی واپس آ گیا۔ سردار شمون لغاری کچھ جتاتے لہجے میں بولے۔ بدر پل بھر کو خاموش ہو گیا۔ اگر شیس کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ 4 دن پہلے جب جنید اور فضا کا قتل ہوا تو وہ کراچی میں نہیں تھا، اور اتنا تو بدر بھی جانتا تھا کہ شیس میں اس قدر اعتماد کبھی نہیں رہا کہ وہ گاڑی خود سے ڈرائیو کرتا، کجا کے ہفتہ بھر پہلے ہی گوٹ آنا اور پھر فضا کو قتل کرنے کے لیے واپس شہر جانا، اور تو اور بغیر کسی وجہ کے جنید کو بھی قتل کر دینا۔
بدر کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کا بیٹا یہ جرم کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ ایک وکیل تھا اور اپنی عادت سے مجبور ہو کر اب اسے اپنے یقین کی تصدیق کرنی تھی۔ شہادت کی انگلی میں کی چین گھماتا وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ سندل بیگم لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ چلا کیوں رہے تھے عالم؟ وہ تو شکر ہے کہ تمہارے دادا سرکار آج تمہارے بابا کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، ورنہ سخت خفا ہوتے تم سے۔ اسے دیکھتے ہی وہ کچھ ناراضگی سے بولی تھی۔ خوشی سے نہیں چیخ رہا تھا، دماغ خراب ہو گیا تھا میرا۔ آپ پلیز سمجھائیے اپنی لاڈلی بالی کو۔ ایک اورنج جوس بنانے کے لیے کہا تھا، اللہ جانے کون سا شربت تیار کر کے لائی تھی، منہ کا ٹیسٹ ہی خراب ہو گیا۔ برا سا منہ بناتے ہوئے وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا، یہ عورت نہ دن بدن ناکارہ ہوتی جا رہی ہے، کھانے پینے اور سونے کے علاوہ ہر کام بے دلی سے کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر سندل بیگم کا پارا ہائی ہو گیا۔ ایک کپڑے ہی اچھے سے دھوتی ہے یہ بالی میڈم، اس پر بھی آپ نے مرحا بی بی کو لگا دیا۔ اب پتہ نہیں کیا حشر کیا ہوگا میری شرٹس کا ان محترمہ نے۔ عجب بیزاری کا شکار ہوتا وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا تو وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ ابھی تو وہ کالی جوس بنا رہی ہے تمہارے لیے، میں بالی کو دیکھتی ہوں، اسے کہتی ہوں پھر کہ باقی جو کپڑے بچے ہیں وہ ہی دھو لے۔ اپنی پیشانی مسلتی وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی، بڑی مہربانی ہوگی ماما، یہ کپڑے دھلوانے والے کام آپ بالی سے ہی کروایا کریں۔ بگڑے موڈ کے زیر اثر ایک ایک لفظ چبا کر کہتا وہ کچن میں آ گیا۔ پیچھے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی بالی کو آوازیں دینے لگی۔ کچن میں آتے ہی عالم کی پہلی نظر اس محجبین پہ پڑی تھی جس کی اذیت نے اسے عذاب میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ وہ چپ چاپ چولہے کی طرف آیا اور برنر آن کر کے اس پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا۔ عالم کے لیے مالٹوں کا جوس نکالتی مرحا اس کی جانب متوجہ ہوئی تو نظر خود بخود چولہے پر رکھی کیتلی پر پڑی تھی۔ خطا معاف سرکار، لیکن آپ یہ مت کریں، میں یہاں سے فارغ ہوتے ہی بنا دیتی ہوں آپ کو۔ چولہے کی طرف آتی وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سندل بیگم اپنے بیٹے کو چائے بناتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ ایک تو تم خطا کرتی نہیں ہو، اور اگر تم نے کبھی کر بھی لی تو تمہیں ساری خطائیں معاف ہیں مرحا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا تو مرحا کی جھکی نظریں مزید جھک گئیں۔ اور رہی بات چائے کی تو یہ میں خود بناؤں گا، تم بس مجھے اورنج جوس بنا دو پلیز۔ عالم نے اس کی مشکل آسان کی تو مجبوراً اسبات میں سر ہلاتی وہ پلٹ گئی۔ جتنی دیر میں وہ جوس تیار کر کے پلٹی اتنے میں وہ چائے مگ میں انڈیل چکا تھا۔ سرکار، یہ آپ کا جوس۔ مرحا نے ٹرے اس کی جانب بڑھائی جس میں رکھا گلاس اورنج جوس سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تمہاری چائے۔ چائے کا مگ اس کی طرف بڑھا کر اس نے مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے ٹرے سے گلاس لے لیا۔ مرحا نے آنکھیں پھاڑ کر بھاپ اڑاتے مگ کی طرف دیکھا۔ یہ آپ نے میرے لیے بنائی ہے؟ حیرت سے پھیلتی آنکھوں کی پلکیں جھپکاتے ہوئے مرحا نے کچھ بے یقینی کے عالم میں پوچھا۔ اس کے معصومانہ انداز پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی اور تو ہے نہیں، لو پکڑو۔ عالم نے نرمی سے کہا تو نفی میں سر ہلاتی وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ ہم ملازم لوگ ہیں سرکار، ہم آپ کے برتن استعمال نہیں کر سکتے۔ لرزتے ہاتھوں سے ٹرے دبوچے کھڑی وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی۔ عالم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ایف اے پاس تو ہو نا تم؟ چائے کا مگ سلیب پر رکھتے ہوئے عالم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ گلاس لبوں سے لگا کر وہ جوس کے گھونٹ بھرنے لگا۔ اس غیر متوقع سوال پر مرحا نے پلکیں جھپکائیں۔ امتحانات تو دے دیے ہیں، ابھی رزلٹ نہیں آیا۔ نظریں جھکائے وہ آہستگی سے بولی۔ یعنی معیاری تعلیم حاصل کر لینے کے باوجود بھی تمہاری سوچ معیاری نہیں ہو سکی مرحا بی بی؟ ابھی بھی تم ان تعصبات میں مبتلا ہو کہ تم میرے کسی برتن کو استعمال نہیں کر سکتی؟ ہاں؟ گلاس کے کناروں پر انگلی پھیرتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر مرحا نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے پہلے بھی بہت بار آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں سرکار، آپ آج پھر جوڑ رہی ہوں۔ مجھ سے وہ سوال نہ کیا کریں جن کے جواب دینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ٹرے سلیب پر پٹکنے کے سے انداز میں رکھ کر اس نے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ بابا سرکار کی اجازت ملنے کے باوجود اس کے لیے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا کتنا مشکل رہا تھا، اور اس سلسلے کو مشکل بنانے میں بڑا ہاتھ سندل بیگم ہی کا تھا۔ اس کے جواب پر لب بھینچتا وہ گلاس سلیب پر پٹک کر اس کی جانب گھوما۔ آئندہ میرے سامنے ہاتھ مت جوڑنا ورنہ میں تمہارے پاؤں پڑ جاؤں گا، اور تب بھی تمہیں ہی مسئلہ ہوگا۔
کہ میں نے تمہیں گناہگار کر دیا۔ اس کے جڑے ہاتھ تھامتے ہوئے وہ مدھم سلگتے ہوئے لہجے میں بولا تو اس کی حرکت پر وہ کانپ سی گئی۔ جلدی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچے تھے۔ ایسے مت کیا کرے، میری جان جانے لگتی ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں ملتجی ہوئی۔ اس کے لہجے کی بے بسی پر وہ پاگل ہونے لگا۔ اور میری جان جو تم میں اٹکی رہتی ہے وہ نظر نہیں آتا تمہیں؟ اسے بازوؤں سے تھامتا وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ انداز جنون لیے ہوئے تھا۔ مرحا نے سراسیمہ نگاہوں سے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی ٹانگیں اس عالم کو اتنے قریب پا کر کانپنے لگی تھی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مت کریں پلیز، کوئی آ جائے گا۔ اپنے لرزتے ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتی وہ گڑ گڑائی۔ آنکھوں سے سیل رواں ہونے کو بےتاب تھا۔ عالم کو اس کے برف ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے بازو اپنی آئینی گرفت سے آزاد کر دیے۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے وہاں سے جانے لگی تو عالم نے سرعت سے اس کا راستہ روکا۔ وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ مرحا کا تنفس بگڑنے لگا۔ نظریں جھکائے کھڑی وہ پلکیں اٹھانے سے آ رہی تھی۔ تمہاری سرکار نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے چائے بنائی ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چائے پی لو تو میرے حکم کی نفی کر کے کیا تم گناہگار نہیں ہو رہی؟ اس کے سرخ پڑتے عارضوں پر پلکوں کی لرزش دیکھتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ سر اسپات میں ہلاتی سلیب کی طرف پلٹی۔ ایک نظر چائے سے بھرے مگ پر ڈالی جس میں پڑی چائے شاید پہلے جتنی گرم نہیں رہی تھی۔ پھر اگلے ہی پل اس نے مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ 3 سے 4 سانسوں کے درمیان میں وہ مگ خالی کر چکی تھی۔ بچوں کے سے انداز میں کلائی سے اپنے لبوں کو صاف کرتی وہ واپس مڑی۔ پی لی، اب میں جاؤں؟ بنا اس کی طرف دیکھے وہ جلدی سے بولی۔ اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر عالم کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ جاؤ، عالم نے نرمی سے کہا تو وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اسے وہاں سے گئے چند منٹ بھی نہ گزرے تھے جب علیشہ وہاں آئی تھی۔ عالم نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈال کر گلاس میں باقی بچا جوس ایک ہی سانس میں حلق میں انڈیل لیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تعصبات میں وہ نوکرانی نہیں اس حویلی کے مکین مبتلا ہیں؟ بازو لپیٹتی علیشہ کافی سنجیدگی سے بولی تھی۔ عالم نے کچھ چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تو تم چھپ کر ہم دونوں کی باتیں سن رہی تھی؟ بھویں اچکاتے ہوئے عالم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ علیشہ جانتی تھی کہ وہ گزشتہ رات کے باعث اس سے ہنوز ناراض ہے۔ ایک یہی بات سنی تھی بس۔ پھر پھپھو اسی طرف آ رہی تھی تو انہیں باتوں میں لگا کر لیونگ روم میں لے گئی تھی۔ صحیح کیا نا میں نے؟ اسے جواب دیتے ہوئے وہ مسکرائی تو عالم کے اعصاب کچھ پرسکون ہو گئے۔ ہاں لیکن میں تمہیں اس کے لیے تھینکس بالکل نہیں کہوں گا، عالم نے ناراضگی سے کہا۔ ہاں مگر میں تمہیں گزشتہ رات کے لیے دوبارہ سوری کہنا چاہتی ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری عالم، پلیز اب موڈ ٹھیک کر لو۔ اپنے کان پکڑتی وہ معصوم سا چہرہ بنا کر بولی تو عالم نے کافی سنجیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز نا، علیشہ نے آنکھیں چھوٹی کر لیں۔ عالم نے اس کے ہاتھ تھام کر نیچے کیے اور ہولے سے مسکرایا۔ علیشہ کھل اٹھی۔ تھینک یو میرے باگڑ بلے۔ اس کے بال کھینچتی وہ اچھلی تو عالم ہنس دیا۔ اٹس فائن بٹ نیکسٹ ٹائم تم ایسا کچھ نہیں کرو گی علیشہ، ادروائز آئی ول نیور فورگیو یو۔ اس کے بال کھینچتا وہ غیر سنجیدگی سے بولا تو علیشہ نے سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے حامی بھر لی۔ عالم نے نرمی سے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ میں تمہیں کسی مشکل میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتا علیشہ، اپنا خیال رکھا کرو پلیز۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے عالم مدھم لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ علیشہ نے لاپرواہی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ عالم کے دل کا ایک حصہ علیشہ کے لیے متفکر ہو چکا تھا۔ پیر کی صبح مکمل طور پر روشن تھی۔ ہر سو پھیلتی سورج کی کرنیں طبیعت پر خوشگوار اثرات چھوڑ رہی تھیں جن کے برعکس وہ ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص سرد ترین موڈ میں یونیورسٹی کی مخصوص حدود میں داخل ہوا تھا۔ گرے ڈریس پینٹ پر وائٹ شرٹ کے اوپری بٹن کھولے، گرے کوٹ بازو پر ڈالے، دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ بے تاثر چہرہ لیے HOD کے آفس کی جانب جا رہا تھا۔ براؤن شیو سورج کی خوشگوار روشنی میں چمک رہی تھی۔ آنکھوں میں پھیلی سیاہی دیکھنے والے کی نگاہ کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ بلا شبہ سردار بدر لگاری کی سحر انگیز شخصیت جہاں ہر نگاہ کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی، وہیں اس کی آنکھوں سے چھلکتی شفافیت ان نگاہوں کو چٹکا بھی رہی تھی۔ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا اسے دیکھ کر HOD کھڑا ہو گیا۔
میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، تشریف رکھیے، اس سے مصافحہ کرتے ہوئے ہیڈ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وہ ہنکارا بھرتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بدر نے گردن گھما کر دائیں جانب رکھے صوفوں کی جانب دیکھا۔ گرے شلوار سوٹ میں ملبوس ایک انگلش ناول ہاتھ میں لیے بیٹھا وہ شخص کوئی اور نہیں، شمس تھا۔ بدر سے نگاہیں ملنے پر اس نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے بدر کو گڈ مارننگ کہا تھا۔ وہ سرد ترین سلگتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا جس کے لبوں پر بدر کو دیکھ کر ایک دھیمی مسکان در آئی تھی۔ سر، یہ اٹینڈنس رجسٹرز آپ کے سامنے ہیں۔ ہیڈ کی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اسی منتھ کی 19 تاریخ کو علیشہ چوہان کو سسپینڈ کیا گیا تھا۔ اس سے نیکسٹ ڈے شیز حیدر لغاری یونیورسٹی میں پریزنٹ تھا، لیکن اسی شام اپنے گرینڈ فادر کے بہاف پر وہ ہاسٹل سے ہی 10 دن کی لیو لے کر اپنے گاؤں چلا گیا تھا، اور ابھی اس کے 10 دن پورے ہونے میں آج کا پورا دن باقی ہے۔ کل سے وہ دوبارہ جوائن کرے گا۔ مقابل نے بڑی تفصیل سے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ بدر نے کچھ سوچ کر اسبات میں سر ہلایا، پھر میز پر کھلے پڑے رجسٹرز کا معائنہ کرنے لگا۔ 5 سے 7 منٹ میں وہ اپنا اطمینان کر چکا تھا۔ تھینکس فار یور کوآپریشن مین، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی جانب دیکھتے ہوئے بدر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ آلویز فار یو کہتے ہوئے مسکرا دیا۔ شیز کل سے جوائن کر لے گا انشاءاللہ، بدر نے اپنا کوٹ سنبھالتے ہوئے کہا، پھر وہاں سے نکلنے کے لیے پلٹا۔ نگاہیں ایک بار پھر اسی بے باک شخص سے جا ملی جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سراپا اس کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا۔ ہیو اے گڈ ڈے بیرسٹر صاحب، شمس نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے نظر انداز کرتا وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے HOD کے آفس سے نکل آیا تھا۔ ہاتھ کی تیسری انگلی میں چمکتے یاقوت کو بے چینی کے عالم میں گھماتے ہوئے وہ بظاہر مضبوط چال چل رہا تھا۔ اندرونی حالت کے برعکس اس کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شمس کا مسکراتا چہرہ گھوم رہا تھا۔ شیز کی طرف سے مطمئن ہو کر اب وہ شمس کی طرف سے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ بلا شبہ یہ پہیلی سلجھانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اس کی نظر گرلز ہاسٹل کے دروازے پر کھڑی علیشہ پہ پڑی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑا لڑکا اسے اول روز کی طرح زہر لگا تھا۔ علیشہ کے ساتھ کھڑے مہربان عالم شاہ کی مسکراہٹ اس کے اندر آگ لگا گئی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ برف سے ڈھکی سڑک کی سطح پر مضبوطی سے قدم جماتا وہ ایک مناسب چال چل رہا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ پر بلو اور بلیک چیک دار اوور کوٹ پہنے وہ اپنے آپ میں گم نظر آ رہا تھا۔ وی شیپ کے گہرے گلے میں اس کے سینے پر بنا ٹیٹو جھانک رہا تھا۔ جس وقت وہ سیشلی کے بتائے گئے کلب میں داخل ہوا، رات ہر سو اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ منصب کی گہری سرمئی آنکھوں میں ایک مغرور سا تاثر تھا۔ وہاں ہر عمر کے مرد اور خواتین ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ کچھ ٹین ایجرز باہوں میں باہیں ڈالے ایک دوسرے کے سنگ ڈانس کر رہے تھے، جبکہ منصب ہی کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں بار کے قریب کھڑے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہے لگا رہے تھے۔ ٹیبل پر ان کا پسندیدہ مشروب پیش کیا جا رہا تھا۔ آس پاس کا سرسری جائزہ لیتا وہ وہیں بار کے قریب آ گیا۔ آرنج وائن۔ بار کی دوسری جانب کھڑے لڑکے کو اس نے آرڈر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں شراب مل جانے پر وہ چپ چاپ اسے گھونٹ گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے عمیر سے ہوئی گفتگو یاد آنے لگی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ خدا جانے وہ دونوں اس کے ساتھ کیا کرتے۔ اسے ساری بات بتا دینے کے بعد عمیر نے سنجیدگی سے کہا تھا، وہ وہاں اکیلی کیا کرنے گئی تھی؟ منصب نے بڑے ضبط سے پوچھا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ وہاں کیسے اور کس کے ساتھ گئی تھی، لیکن اتنا پتا ہے کہ سالم اور عبداللہ اسے وہاں سے اپنے ٹھکانے پر لے جانے والے تھے۔ عمیر نے اسے آگاہ کیا تھا۔ یعنی دوست دشمنی پر اتر آئے ہیں؟ منصب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ جو حالات بدلتے دیکھ کر دشمنی پر اتر آئے وہ دوست ہوتا ہی نہیں مون۔ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے ان دونوں کے لیے تجھ سے معافی مانگی تھی۔ وہ سالے تو تبھی تیرے دشمن بن گئے تھے جب مہرماں کے لیے تو نے ان پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ فون کے اسپیکر سے ابھرتی عمیر کی آواز میں تعصب تھا۔ وہ ٹھیک تو تھی نا؟ یہ تو تجھے خود اس سے پوچھنا چاہیے۔ میرے آدمی نے اس کے گھر تک اس کا پیچھا کیا تھا، وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئی تھی۔
عمیر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس وقت اپنے اندر جو آگ بھڑکتی محسوس کر رہا ہوں اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے عمیر۔ جہاں تک بات سالم اور عبداللہ کی ہے انہیں تم چھوڑ دو۔ منصب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑ دوں؟ لیکن یار وہ دونوں پھر سے؟ عمیر نے کچھ حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اب کچھ نہیں کر پائیں گے، جانے دو انہیں۔ منصب کی آواز میں کس قدر سختی تھی اس کا احساس وہ بولتے ہوئے خود بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں حالات جتنے خراب ہو چکے ہیں تمہیں واپس آ جانا چاہیے۔ عمیر نے کافی سوچ سمجھ کر اسے مشورہ دیا تھا۔ منصب نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی تھی۔ ہائے ہینڈسم، اسے اپنے کندھے پر ایک نرم ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تو حال میں واپس آتا وہ پلٹا۔ حد سے زیادہ گوری رنگت پر سجے ڈارک مہرون ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ منصب نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ کیا مسئلہ ہے؟ شائستہ انگریزی میں پوچھتے ہوئے اس کا لہجہ درست ہو گیا۔ وہ چہرہ اسے دیکھا بھالا لگ رہا تھا لیکن کہاں وہ یاد کرنے سے قاصر تھا۔ کیا میں تمہارا یہ ٹیٹو دیکھ سکتی ہوں؟ اس کے شانے پر رکھا ہاتھ اس کے سینے تک لے کر آتی وہ ایک ادا سے بولی۔ سنہری زلفیں اس کے چہرے کے اطراف میں لہراتی نگاہوں کو کھیرا کر رہی تھیں لیکن منصب عالم شاہ کے پاس تو فقط آنکھیں تھیں، نگاہیں تو وہ وہیں کہیں چھوڑ آیا تھا جہاں سے وہ دشمن جاں گزرا کرتی تھی۔ اندھی ہو؟ کیا ایسے نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے منصب نے سرد مہری سے پوچھا۔ اس قدر عزت افزائی پر جانیفر کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یہیں اوپر رومز ہیں، تم اگر مجھ پر نوازش کرو تو روم میں۔ ڈھیٹ بنتی وہ پھر سے مسکراتی بول رہی تھی جب منصب نے کافی سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نوازشات کرنے کا عادی نہیں ہوں، کسی اور سے بھیک مانگ لو، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ کر وہ بار کی طرف پلٹ گیا۔ جینیفر نے غصے سے دانت بھینچ لیے، پھر خود پر ضبط کرتی اس کے پاس سے ہٹ گئی جو ایک بار پھر شراب پینے لگا تھا۔ 5 سے 10 منٹ بعد منصب نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور عبداللہ کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسری بیل پر دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ میرے یار کو جیل سے رہائی مبارک، اس کے ہیلو کہتے ہی منصب نے سرد ترین لہجے میں کہا تو دوسری جانب پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ خیر مبارک، تو تجھے پتہ چل گیا ہاں؟ اندرونی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے عبداللہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجھ سے میرے ہی پالتو کتوں کی بددیانتی چھپی تو رہے گی نہیں۔ منصب کا لہجہ تمسخر اڑاتا ہوا تھا۔ دوسری جانب عبداللہ تل ملا کے رہ گیا۔ اب سن پالتو، میری گولڈ کی چین جو تو نے میری برتھ ڈے پر میرے گلے سے اتروا لی تھی وہ تیرے کمرے میں رائٹ سائڈ ٹیبل کی پہلی ڈرار میں ہی ہے نا؟ منصب نے شراب کا گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے پوچھا۔ دوسری جانب عبداللہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ تجھے کیسے پتا؟ عبداللہ ہکلا گیا۔ کیونکہ اس وقت پولیس تیرے گھر میں موجود ہے۔ جب تک تو گھر پہنچے گا پولیس تیرے باپ کو تھانے لے جا چکی ہوگی کیونکہ اس کے بیٹے یعنی عبداللہ نے میری غیر حاضری میں میرے فلیٹ سے وہ چین چرائی ہے۔ منصب نے بے لچک لہجے میں اسے مکمل بات بتائی تھی۔ عبداللہ کے حقیقتاً پسینے چھوٹ گئے۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ چین تو نے اپنی خوشی سے مجھے دی تھی۔ عبداللہ نے اسے یاد کروانا چاہا۔ ہاں لیکن تو کتا ہے نا، اور کتے کو کھیر راس نہیں آتی، اسی لیے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یوں کر کہ گھر جانے کی بجائے واپس تھانے جا اور وہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر کہ میری چین میں نے تجھے خود دی تھی۔ لاپرواہی سے کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ عبداللہ کو بے سکون کرنے کے بعد اس نے سالم کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی۔ کون پاگل بات کر رہا ہے؟ اس کی نیند میں ڈوبی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تھی۔ تیرا باپ، منصب نے کافی تحمل سے اسے جواب دیا۔ ہاں، اسے مرے تو 10 سال بیت گئے، سالم نے کافی لاپرواہی سے کہا۔ ہاں لیکن تجھے جیل سے چھوٹے ابھی 10 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ منصب کی سنجیدہ آواز نے سالم کو ہوش کی دنیا میں لاپٹکا۔ تو سالم کی آواز میں خوف ڈر آیا۔ تو پچھلے 2 سال سے میری گاڑی یوز کر رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ منصب نے مکمل سنجیدگی سے پوچھا تو سالم کی بچی کچی نیند بھی اڑ گئی۔ وہ میرے فلیٹ کے گیراج میں ہے، سالم نے فوراً کہا۔ جا کر چیک کر، گاڑی وہاں نہیں ہے۔ اگر کل صبح تک تو نے میری گاڑی میرے فلیٹ کے گیراج میں نہ پہنچائی تو میں تجھے جیل پہنچا دوں گا، جہاں سے تو 10 سال سے پہلے باہر نہیں آئے گا۔ پھر تو کبھی نہیں بھولے گا کہ منصب عالم شاہ کون ہے۔ رعایت سے آری لہجے میں کہہ کر منصب نے کال کاٹ دی۔ عبداللہ اور سالم کو بے سکون کر کے وہ اب خود بڑے سکون سے شراب پی رہا تھا۔
وہ اپنی گاڑی عمیر کے ذریعے سالم کے گیراج سے نکلوا چکا تھا اور اب اگلی صبح یقیناً سالم جیل جانے والا تھا۔ اگر عمیر ان دونوں کو مہرمہ کو تنگ کرنے کے جرم میں جیل میں رکھتا تو یقیناً وہ جلدی رہا ہو جاتے اور پھر سے اپنی کوشش دہراتے، لیکن اب جس طرح منصب نے ان دونوں کو پھنسایا تھا، اس کے بعد اول تو وہ دونوں اس چکر سے جلدی نکلنے والے نہیں تھے، اور اگر نکل بھی جاتے تو یقیناً ان کے دل سے منصب سے دشمنی کا خوف نہیں نکلنے والا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے کافی دیر سیشلی کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ شراب کی کثرت کے باعث جب اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں تو پیمنٹ کر کے وہ کلب سے باہر نکل آیا۔ ڈانس فلور پر ناچتے بے ہنگم ٹین ایجرز میں سے برینکس نامی اس لڑکے کو پہچاننا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، سو اپنا مزید وقت ضائع کیے بغیر وہ کلب سے باہر نکل آیا تھا۔ گہری ہوتی رات میں برف باری ہو رہی تھی۔ اس کا ہوٹل زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اسی لیے وہ پیدل ہی روانہ ہو گیا۔ 5 منٹ کا فاصلہ اس نے تقریباً 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ سردی کے باعث اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ انگیٹھی دہکائے بنا وہ اوندھے منہ بیڈ پر ڈھہ گیا۔ بند ہوتی آنکھوں میں آج پھر وہی چہرہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیند کی وادیوں میں اترتا، اس کا موبائل بجنے لگا۔ منصب نے بھاری ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولا۔ کال ریسیو کرنا محال تھا، لیکن بار بار بجتی گھنٹی نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ نمبر پر غور کیے بنا اس نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو؟ آنکھیں بند کیے وہ حد سے زیادہ بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ جواباً جو آواز اسے سننے کو ملی تھی، اس نے منصب کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ تم کب مرو گے منصب عالم شاہ؟ روتی ہوئی نفرت سے پر لرزتی آواز سن کر وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ دل بے اختیار ہوتا شدتوں سے دھڑکنے لگا۔ ماہی؟ اس کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ زہرا نے ساکت نگاہوں سے سامنے سے آتی اس نئی ملازمہ کو دیکھا جو عمر میں شاید اس سے 2-3 برس ہی بڑی ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں موجود ہنٹر دیکھ کر اس کا نازک دل پل بھر کو کانپا تھا۔ بھابھی کچھ کریں پلیز، وہ تو پہلے ہی ادمری لگ رہی ہے، نازیہ بیگم کا ہاتھ دباتی حدیبہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا دیبا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اپنے آنسو پینے کی کوشش کرتی نازیہ بیگم مدھم آواز میں بولی۔ زہرا نے بھیگی آنکھیں آہستگی سے بند کر لیں۔ بالی نے ہنٹر ہوا میں لہرایا تھا اور اگلے ہی پل جلد کو ادھیڑتی ایک کاری ضرب نے زہرا کی پشت کو چھوا تھا۔ میں اپنے جیتے جی تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ ولید شاہ کی میٹھی سرگوشی نے اس کے کانوں کو چھوا تھا۔ وہ دوسرا کوڑا پڑنے پر زہرا نے تڑپ کر آنکھیں کھولی تھیں۔ بھیگی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹتے چلے گئے۔ حلق سے کراہیں نکلنے کو بےتاب ہوئی تھیں۔ حدیبہ نے ضبط کرنے کو اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ تیسرا کوڑا، چوتھا، 5ویں کوڑے پر اس کے لبوں سے رب کائنات کا نام چیخ کی مانند نکلا تھا۔ یا اللہ رحم! اس کی آنکھیں درد کی شدت سے باہر کو ابل رہی تھیں۔ حال میں موجود نفوس کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ مائی کرما کی دبی دبی سی سسکیوں میں ہنٹر کی تیز آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی بے یارو مددگار نہیں چھوڑوں گا زہرا۔ ولید شاہ کی یقین دہانیاں زہرا کی سماعتوں میں گونج رہی تھیں۔ خواتین اس کے صبر پر حیران پریشان بیٹھی اپنے آنسو ضبط کر رہی تھیں، جو ہچکیوں سے روتی اللہ اللہ پکار رہی تھی۔ سعدیہ بی بی کی نگاہیں جھک چکی تھیں۔ 15واں کوڑا۔ زہرا کی ٹانگیں کانپنے لگیں، آنکھیں خون کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ دل اس شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ مائی کرما نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کو اپنا دوپٹہ منہ میں ٹھونس لیا۔ رحم کرے کوئی، بھابھی یہ سب رکوا لیں پلیز۔ نازیہ بیگم کا ہاتھ تھامے کھڑے روتی حدیبہ لرزنے لگی۔ 20ویں کوڑے پر وہ نڈھال سی ہو گئی۔ وہ اس کی زبان نہیں، آنکھیں تھیں جو اس پل چیخ چیخ کر ولید شاہ کو پکار رہی تھی۔ وجود پر پڑتا ہر کوڑا اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ دائیں بائیں فضا میں لٹکتے ہاتھوں کے باعث وہ زمین پر گھٹنے بھی نہ ٹیک پا رہی تھی۔ کوڑے برسانے والی شاید پتھر کا دل رکھتی تھی، اسی لیے ہر بار پہلے سے زیادہ قوت سے ضرب لگا رہی تھی۔ زہرا کے ساتھ ساتھ وہاں موجود باقی تمام نفوس کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ کوڑوں کی سختی پوری ہونے سے پہلے ہی مر جائے گی۔ بنا وقفے کے پڑنے والی ہر دوسری ضرب پر حواس گنواتی زہرا واپس ہوش میں آ جاتی۔
27वें कोड़े पर मर्दों की अतराफ में लगा हुआ दरवाज़ा धड़ाम से खुला था। रुक जाओ, ज़हरा को मत हाथ लगाओ। रुक जाओ, ज़हरा को हाथ मत लगाना। फिदा की भारी आवाज़ वहाँ गरजी थी। गो जालीदार दीवार के बाइस उसे देखना मुश्किल सही, लेकिन उसकी आवाज़ पहचानना कुछ मुश्किल नहीं था। आवाज़ सुनकर बाली का फिज़ा में बुलंद हुआ हाथ रुक गया। अगली ज़रब ना पड़ने पर ज़हरा ने गर्दन झुकाकर सुकून की चंद गहरी सांसें भरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अपने तख्त से उठते सैयद जुल्फ़िकार आलिम शाह उस पर गरजे थे। ज़हरा की सज़ा रुकते देख हदीबा की जान में जान आई थी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ ताया सरकार। ज़हरा इस सज़ा की हकदार नहीं है। उनके मुकाबिल जाकर ठहरता वो मुकम्मल एतमाद से बोला, तो अब तुम्हें हमसे ज़्यादा दीनी मामलात की खबर हो गई है फ़िदा हुसैन। फ़िदा को घूरते वो सख्त लहजे में बोले तो वो अपने हाथ पुश्त पर बांधते हुए उसने खुद को बोलने के लिए तैयार किया। दीनी मामलात की माफ़ी तो अल्लाह से मतलूब है, लेकिन दुनियावी मामलात का जितना इल्म है उसके मुताबिक ज़हरा ज़ानिया नहीं है। सर ऊंचा करता वो मजबूत लहजे में बोला तो तैश में आते वो अपनी नशिस्त से उठ खड़े हुए। क्या बकवास है ये, बगैर शौहर के? वो गज़बनाक लहजे में बोल रहे थे जब फ़िदा ने सख्ती से उनकी बात काट दी। क्या बगैर शौहर के क्या लगा रखी है आपने? अगर मैं कहूँ कि उसकी ज़चगी जायज़ थी, अगर मैं कहूँ कि ज़हरा बिन्त कर्मा शादीशुदा है, तो क्या आप सब यकीन करेंगे? उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता वो वहाँ मौजूद तमाम नफूस को एक दूसरे की जानिब देखने पर मजबूर कर गया था। इस नए इंकशाफ पर हदीबा का हाथ दिल पर पड़ा था। संदल बेगम भी लब भींचती उठ खड़ी हुई। ये फ़िदा साई नहीं, उनकी ज़हरा बीबी से बचपन से वाबस्तगी बोल रही है बाबा सरकार। मैं इस अमर की गवाही देती हूँ। चेहरा जालीदार दीवार की जानिब करती संदल बेगम करख्त लहजे में बोली, वाबस्तगी नहीं, यह हमारे माबैन रिश्ता बोल रहा है बीबी। फ़िदा ने दूबदू जवाब दिया था। हदीबा का दिमाग लफ्ज़ रिश्ते पर ही अटक गया। इस जवाब पर संदल बेगम ने कुछ इस्तेहज़ाया अमीज़ निगाहों से हदीबा की तरफ देखा था, जिसका रंग जर्द पड़ रहा था। कैसा रिश्ता? जुल्फ़िकार आलिम शाह की आवाज़ गरजती हुई थी। माई कर्मा इस सब गुफ्तगू से बेबहरा ज़हरा के ज़ख्मों को अपनी चादर से साफ करने की कोशिश कर रही थी। मैं गवाही देता हूँ कि ज़हरा इस हवेली की बहू है। दिल पर पत्थर रखता वो संजीदगी से बोला था। बाबा जी सरकार को फ़िदा से इस कदर दीदा दिलेरी की तवक्को नहीं थी। चूँकि वो हकीकत से आगाह थे, इसीलिए उस पल बाकियों के बरअक्स उनकी आंखों में एक अलग तशवीश हिलकोरे ले रही थी, जिसे वो बखूबी समझ रहा था। किस बुनियाद पर तुम इस कम ज़ात को हमसे जोड़ रहे हो फ़िदा हुसैन? अगर वो हवेली की बहू है तो कौन है उसका शौहर? हाथ पुश्त पर बांधते वो अकड़ कर बोले थे, जानते जो थे कि ज़हरा का शौहर हमेशा के लिए मर चुका है। उनके करोफर पर फ़िदा ने तासुब ज़दा अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। फिर जेब से चंद खाकी कागज़ निकाल कर उनकी जानिब बढ़ाए। कागज़ात देखकर जुल्फ़िकार आलिम शाह की आंखें हैरत से फैल गईं। वो तो अपनी तरफ से वलीद शाह और ज़हरा का निकाहनामा हर तरह से ख़त्म कर चुके थे, तो फिर बताइए ना कि कौन है ज़हरा का शौहर? खामोश क्यों है फ़िदा साईं? संदल बेगम ने ऊंची आवाज़ में कहा। हदीबा की आंखें धुंधलाने लगी। जुल्फ़िकार आलिम शाह ने बड़े ज़ब्त से हाथ में पकड़ा निकाहनामा अपने करीब खड़े वक़ार आलिम शाह की तरफ बढ़ाया। उनके हाथ लरसने लगे थे। वक़ार आलिम शाह ने कुछ बेचैनी से निकाहनामे की तारीख और उस पर मौजूद फ़िदा हुसैन के दस्तखत देखे थे। ये कैसा मजाक है फ़िदा हुसैन? निकाहनामा उसके मुंह पर मारते हुए वक़ार आलिम शाह चीखे थे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये कैसा शरई मजाक है जिसमें आप एक औरत को जायज़ औलाद पैदा करने की पादाश में कोड़ों से मार रहे हैं। वो उनसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चीखा था, तुम्हारा निकाह हदीबा से हुआ था। तुम्हारी बीवी हदीबा है। उसका गिरेबान मुट्ठियों में जकड़ते वक़ार आलिम शाह चिल्लाए। जुल्फ़िकार आलिम शाह मुट्ठियाँ भींचे बेबस से खड़े थे। वो तो ये कहने के काबिल भी ना रहे थे कि ज़हरा उनके मरहूम सपूत की बेवा है। मेरा निकाह ज़हरा से भी हुआ था और ज़हरा भी मेरी बीवी है। गौर से देख लें ये निकाहनामा। उनका हाथ झटकता वो सर्द मोहरी से गोया हुआ तो बेइख्तियार हदीबा लड़खड़ा गई। सर खुद ब खुद नफ़ी में हिला था। बकवास बंद करो वरना खून पी जाऊंगा तुम्हारा। उसे पीछे धक्का देते वक़ार आलिम शाह दहाड़े। ऐसा करने से फ़कत आपकी बहन बेवा हो जाएगी।
لیکن یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ زہرا میری بیوی ہے۔ اپنے سینے سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولتا حدیبہ کو کمزور کر گیا تھا۔ وہ بے دم سی ہوتی خواتین کے نرگے میں بیٹھتی چلی گئی۔ دیبا، دیبا، ایسا نہیں ہو سکتا میری جان، سنبھالو خود کو۔ نازیہ بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز فدا کی سماعتوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ دل کا درد بے اختیار بڑھا تھا۔ مردوں اور عورتوں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ سعیدہ بیگم کے ساکت وجود میں اس صورتحال پر کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ ایسا برا وقت میری بہن پر کبھی نہیں آئے گا۔ تم ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو گے۔ خون آشام نگاہوں سے اسے گھورتے وقار عالم شاہ چیخے۔ حدیبہ کی گھٹی گھٹی سی سسکیاں فدا کے اندر باہر آگ دہکا رہی تھیں۔ وقار، فیصلہ تم نہیں میں کروں گا۔ ہمت مجتمع کرتے ذوالفقار عالم شاہ سنجیدگی سے بولے۔ ہر گزرتا لمحہ حدیبہ کے جسم سے جان نکال رہا تھا۔ مجھے کسی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ زہرا اور حدیبہ دونوں ہی میرے نکاح میں ہیں۔ میں اس حویلی میں ان دونوں کا برابر مقام چاہتا ہوں۔ اس کا انداز قطعیت بھرا تھا۔ اس تقاضے پر ذوالفقار عالم شاہ نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک کم ذات ملازمہ سے نکاح کر کے تم اپنا مقام اس حویلی میں کھو چکے ہو، تو پھر اپنی بیویوں کے لیے تم کس مقام کی توقع کرتے ہو فدا حسین؟ ذوالفقار عالم شاہ نے اس کی توقع کے عین مطابق بات کی تھی۔ بھابھی، انہیں روک لیں، پلیز انہیں روک لیں، میں مر جاؤں گی۔ نازیہ بیگم کے ہاتھ تھامتی وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ نازیہ بیگم نے اسے خود سے لگا لیا۔ تو پھر سنا دیجئے فیصلہ۔ حدیبہ شاہ کو چھوڑنے کے علاوہ آپ کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے۔ فدا کسی چٹان کی مانند اس بھرے مجمع میں اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ خبردار، اپنی زبان سے میری بہن کا نام بھی مت لینا۔ وقار عالم شاہ کا فشار خون بڑھا تھا۔ کسی غیر عورت کا نہیں، اپنی بیوی کا نام لے رہا ہوں۔ بھائی سرکار، آپ مجھ پر اس قسم کی پابندی لگانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ فدا نے مکمل اعتماد سے انہیں جواب دیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو فدا حسین۔ حدیبہ شاہ تمہاری بیوی ہے، تم اس پر حق رکھتے ہو، لیکن زہرا کو حقوق دینے کی صورت میں تمہیں میری بیٹی کے حقوق سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ شریعت بھلے ہی تمہارے اس اقدام کو قبول کرتی ہے، لیکن ایک باپ تمہارے اس اقدام کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ذوالفقار عالم شاہ مکمل اعتماد سے بولے۔ فدا کی سرخ آنکھوں میں چمکتی نمی کی وجہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ اس کے لیے حدیبہ شاہ کو چھوڑنا ناممکنات میں سے ہے۔ میں سید ذوالفقار عالم شاہ اپنے بھتیجے فدا حسین کو ایک غیر نسل لڑکی سے نکاح کرنے کی پاداش میں اپنی جائیداد اور چھوٹی حویلی کی گدی نشینی سے آگ کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بلند آواز میں بولے۔ سعیدہ بی بی کی ویران آنکھوں سے دو آنسو آہستگی سے نکلتے ان کے رخسار نم کر گئے تھے۔ چونکہ تم نے ایک سید زادی پر ایک کم ذات لڑکی کو ترجیح دی ہے، لہٰذا اس حویلی کی روایات کو توڑنے کے جرم میں حدیبہ شاہ کی تم سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ رہی بات اس ملازمہ کی، تو اسے لے کر تم اس حویلی کی حدود سے جا سکتے ہو۔ اس کی جانب سے رخ موڑ کر کہتے وہ اس کے جسم سے روح کھینچ چکے تھے۔ ہرگز نہیں، آپ کا فیصلہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ حدیبہ شاہ میری بیوی ہے اور میں اس پر مکمل حق رکھتا ہوں۔ بے قرار ہوتا وہ چلایا تھا۔ اسے اور اس کی کم ذات بیوی کو حویلی سے باہر پھینک دو۔ دروازے کے پاس کھڑے ملازمین پر وہ دھاڑے تھے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ناانصافی ہے۔ ان کی طرف لپکتا وہ گرایا۔ وقار عالم شاہ نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ لے جاؤ اسے، وہ چلائے۔ ہرگز نہیں، میں اپنی بیوی کو لیے بنا کہیں نہیں جاؤں گا۔ ملازمین کو دھکے دیتا وہ چیخا۔ ہمت جتاتی حدیبہ کھڑی ہوئی تھی۔ زہرا کے ہاتھ کھول کر اس کے نیم بے ہوش وجود کو مائی کرما کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ حدیبہ شاہ، آپ آج خاموش کیوں ہیں؟ اپنے حق کے لیے آج آواز کیوں نہیں اٹھا رہی آپ؟ اپنے پھٹتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتا فدا حسین چلایا۔ اسے یاد تھا وہ فدا سے شادی کے حق میں نہیں تھی۔ اسے حدیبہ شاہ کی بغاوت یاد تھی۔ ہماری بیٹی ہمارے فیصلے سے کبھی انحراف نہیں کر سکتی، لڑکے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ پل میں اسے دو کوڑی کا کر چکے تھے۔ میرے سر کی قسم کھا کر کہیں، حالات کیسے بھی ہوں، آپ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ حدیبہ کے گم ہوتے حواسوں پر فدا کے 2 دن پہلے کہے گئے الفاظ نقش تھے۔ اس پل اسے یقین دہانی کرواتے ہوئے حدیبہ نے ایک پل کو بھی نہیں سوچا تھا کہ 2 دن بعد اس پر ایسے حالات آئیں گے۔ جبکہ فدا اب کہہ رہا تھا، مجھے آپ سے نہیں حدیبہ شاہ سے جواب چاہیے۔ کہیے ہبا، کیا آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی؟ ملازموں سے نپٹتا وہ چلا رہا تھا۔
اس کی بلند آواز کے سنگ سانسوں کی تیز آواز اس کی اندرونی بیبا، نازیہ بیگم نے اسے ہلایا تھا۔ وہ نظر انداز کرتی اپنا چہرہ ڈھانپ کر دیوار کے اس پار دوڑی۔ سندل، اسے روکو، نازیہ بیگم دبی ہوئی آواز میں چلائیں۔ خبردار، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ ملازماؤں کے ہاتھ جھٹکتی وہ چیخی۔ مجھے اپنے شوہر کے اس اقدام پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا دین ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، تو پھر آپ فدا سائیں کو یہ سزا کیسے دے سکتے ہیں بابا سرکار؟ لہجے کو مضبوط بناتی وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ اس کی بات پر فدا کا دل رک کر تیزی سے دھڑکا تھا۔ سن لیا آپ نے؟ میری بیوی میرے ساتھ ہے۔ سید ذوالفقار عالم شاہ کو گھورتے ہوئے فدا حسین چلایا۔ سزا پہلی یا دوسری شادی کی نہیں ہے، شادی کے لیے عورت منتخب کرنے کی ہے۔ ایک کم ذات عورت کو سید گھرانے کی بہو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے گرجدار آواز میں بولے تھے، تو مت کریں، لیکن مجھے میرے شوہر سے جدا مت کریں۔ میرا گھر وہ زمین ہوگی جہاں میرا شوہر رہائش پذیر ہوگا۔ اگر اس حویلی میں فدا سائیں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے اس فیصلے پر سید ذوالفقار عالم شاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وقار عالم شاہ بہن کی جرأت پر بڑے ضبط سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے کھڑے تھے۔ میرے فیصلے سے انحراف کے بعد آپ اس حویلی میں رہنے کی اہل ہیں بھی نہیں حدیبہ بی بی۔ آج سے، ابھی اس وقت سے آپ اس حویلی کے لیے مر چکی ہیں۔ آپ اس لڑکے کے ساتھ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے وہ بڑے ضبط سے بولے تھے۔ نازیہ بیگم کی آنکھیں بہنے لگی تھیں، جبکہ سندل بیگم کے چہرے پر ایک استہزائیہ آمیز مسکراہٹ در آئی۔ حدیبہ نے پلٹ کر ایک نظر نازیہ بیگم پر ڈالی جو روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھیں۔ وہ ایک پھیکی مسکان لبوں پر سجاتی مردانہ حصے کی طرف چلی گئی۔ فدا نے آگے بڑھ کر اس کا برف ہوتا ہاتھ تھام لیا۔ حدیبہ نے دھندلی آنکھوں سے منہ موڑے کھڑے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکا میرا شوہر ہے، جس کے ساتھ میرا نکاح آپ نے خود پڑھایا تھا، جس کے بعد یہ لڑکا شریعت کے مطابق مجھ پر آپ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اپنے باپ کی جانب دیکھتی وہ مضبوط بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ گواہ رہیے گا آپ سب، حدیبہ شاہ نے اپنی دنیا خراب کر کے اپنی آخرت کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ پانی بھری آنکھوں سے آس پاس دیکھتی وہ مدھم آواز میں بولی۔ مرد حضرات نے اس کے احترام میں اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ چلیے بی بی، فدا نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ آج آپ نے مجھے بے آسرا کیا ہے بابا جان، اللہ کبھی آپ کو بے آسرا نہ کرے، اور اگر کر دے تو سمجھ لیجئے گا کہ حدیبہ شاہ واقعی مر گئی ہے۔ فدا کے ساتھ پلٹتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ وقار عالم شاہ نے سرخ آنکھوں سے بہن کی جانب دیکھا، جو فدا کا ہاتھ تھامی دہلیز پار کر گئی تھی۔ ان دونوں کے پیچھے ہی مائی کرما بھی زہرا کو سنبھالے چلی گئی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، سندل بیگم دھیرے سے بڑبڑائیں۔ نازیہ بیگم کی آنکھیں بہتی چلی جا رہی تھیں، جبکہ سعدیہ بی بی بے تاثر چہرہ لیے کسی بت کی مانند کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک سکون کی سی کیفیت تھی۔ سر شمس کہاں ہے؟ کاؤنٹر کے اس پار کھڑی وہ اس پار ریسپشنسٹ کی سیٹ پر براجمان ادھیڑ عمر آدمی سے دریافت کر رہی تھی۔ مجھے علم نہیں ہے بی بی، اپنے گھر گئے ہیں شاید۔ رجسٹر پر پین گھسیٹتا وہ لاپرواہی سے بولا۔ کہاں ہے ان کا گھر؟ آپ مجھے ان کا ایڈریس دے دیں پلیز۔ علیشہ نے مدھم لہجے میں کہا تو اس بار اس آدمی نے رجسٹر سے نظریں ہٹا کر علیشہ کی جانب دیکھا۔ 20-21 سالہ سرخ و سفید وہ گڑیا جیسی لڑکی بری آنکھوں میں بے چینیاں سمیٹے کھڑی تھی۔ دیکھو بی بی، میرا وقت برباد نہ کرو، میرے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ اسے سخت لہجے میں جواب دے کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تو پھر یہی بتا دیں کہ وہ کب واپس آئیں گے؟ کاؤنٹر پر ہاتھ مارتی وہ اس بار کچھ تپے تپے سے لہجے میں بولی۔ او بی بی، مجھے کیا پتا، تم کیوں میرا وقت خراب کر رہی ہو؟ جاؤ جا کے اپنا کام کرو، ورنہ ہیڈ آفس کمپلین کر دوں گا تمہاری۔ رجسٹر بند کرتے ہوئے اس بار اس آدمی نے علیشہ کو دھمکی دی تھی۔ بدلے میں اس کی بھویں تن گئیں، جبکہ اس کی حالت سے بے بہرا وہ آدمی اب کچھ دوسری فائلز کاؤنٹر پہ رکھتا ایک فائل اپنے سامنے کھول چکا تھا۔ علیشہ نے بدتمیزی سے اس کے ہاتھ سے وہ فائل جھپٹ لی۔ جس کو کمپلین کرنی ہے کر دو، علیشہ چوہان اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتی، تو تم مجھے کس کی دھمکی دے رہے ہو ہاں؟ کاؤنٹر پہ بکھری فائلز ہاتھ مار کر زمین پہ بکھیرتی وہ اس پر چلائی۔ ریسپشنسٹ کو مجبوراً سیٹ سے اٹھنا پڑا تھا۔ بظاہر نازک دکھائی دینے والی وہ لڑکی اس پل آتش فشاں بنی کھڑی تھی۔ واٹس رانگ؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے ساجد؟ وہاں سے گزرتے ایک استاد نے ریسپشنسٹ سے پوچھا۔
علیشہ نے بے تاثر نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا جسے وہ بارہا کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں گھستے نکلتے دیکھ چکی تھی۔ جناب، یہ لڑکی سر شمس کے گھر کا ایڈریس مانگ رہی ہے۔ آپ جانتے تو ہیں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سر عارف کی جانب دیکھتا وہ ساجد نامی ریسیپشنسٹ قدرے تحمل سے بولا۔ اس کے جواب پر سر عارف نے کچھ تنبیہی نگاہوں سے علیشہ کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ حد سے تجاوز کر رہی ہیں؟ علیشہ کو سخت نظروں سے دیکھتے وہ بولے تھے، میری حدود کا تعین میں خود کرتی ہوں، اس لیے آپ مجھے حدود مت بتائیے۔ سر عارف کی جانب دیکھتی وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں بے لگامی سے دوڑتی سرکشی نے سر عارف کو لہجہ مدھم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو سر شمس کے متعلق جو بھی بات کرنی ہے آپ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وزٹنگ روم کی طرف اشارہ کرتے وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ علیشہ نے زمین سے فائلیں اکٹھی کرتے ریسیپشنسٹ کو گھورا اور پھر سر عارف کی میت میں وزٹنگ روم میں آ گئی۔ جاتے جاتے وہ فائلز اپنی سینڈلز تلے روندنا نہیں بھولی تھی۔ جی، تو آپ کو سر شمس کے گھر کا ایڈریس چاہیے؟ صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھتے ہوئے سر عارف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ 3 دن سے یونی نہیں آئے ہیں، میں ان کے لیے پریشان ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں، علیشہ نے بنا لگی لپٹے رکھے صاف گوئی سے کہا۔ اور آپ کی تعریف؟ سر عارف نے پوچھا۔ وہ میں باہر اچھے سے کر چکی ہوں، بازو لپیٹتی وہ مکمل اعتماد سے بولی تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ سر شمس کی کیا لگتی ہیں؟ کس بیس پر آپ کو ان کے گھر کا ایڈریس دیا جائے؟ علیشہ کی جانب دیکھتے ہوئے وہ ہنوز سنجیدہ تھے۔ ان کے سوال پر علیشہ نے لب بھینچتے ہوئے انہیں گھورا۔ اسٹوڈنٹ ہوں میں ان کی؟ اس بار وہ چاہ کر بھی لہجہ مضبوط نہیں کر پائی تھی۔ سوری، لیکن آپ کی بیس کمزور ہے۔ سر شمس ہزاروں کی تعداد میں طلبہ کو پڑھاتے ہیں، اب ہم ہر اسٹوڈنٹ کو ان کے گھر کا پتہ تو نہیں دے سکتے نا؟ صوفے سے اٹھتے ہوئے سر عارف نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ میں صرف اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ تو کیا بہن ہے؟ وہ فوراً بولے تھے، انداز طنزیہ تھا۔ علیشہ کا خون کھول اٹھا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ وہ ضبط کو تیب برہم ہوئی تھی۔ بدلے میں وہ مسکرا دیے۔ میرا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے بعد آپ کا ضرور خراب ہو جائے گا۔ علیشہ کی جانب دیکھتے وہ کچھ جتانے والے انداز میں بولے۔ کیا مطلب؟ علیشہ کے لب ہلے۔ مطلب یہ کہ شمس کی وائف کی طبیعت خراب ہے، اسی کی وجہ سے وہ لیو پر ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ اطمینان سے بولے تھے۔ دھڑام! علیشہ کو لگا ہاسٹل کی چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پوچھتے ہوئے اس کی آواز کپکپا گئی۔ جو حقیقت ہے وہی کہہ رہا ہوں، سر عارف نے آرام سے کہا۔ اور اس حقیقت کے بارے میں آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو سنبھالتی وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے بچے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ان سے خود پوچھ لیجئے گا۔ اسے آندھیوں کی زد میں دھکیل کر وہ وزٹنگ روم سے باہر نکل گئے۔ علیشہ کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ مس علیشہ، ہیپی برتھ ڈے۔ شمس کی میٹھی سرگوشی اس کے آس پاس گونجی تھی۔ علیشہ کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ اس نئی حقیقت میں گلی تلخی کچھ ایسی تھی جو بہت تیزی سے اس کی روح کو کاٹ رہی تھی۔ علیشہ نے سہارا لینے کو دیوار سے لٹکتے بھاری پردے کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ بری آنکھوں میں مرچیں سی بھر رہی تھیں۔ مطلب یہ کہ شمس کی وائف کی طبیعت خراب ہے، اسی کی وجہ سے وہ لیو پر ہے۔ سر عارف کی آواز نے ایک بار پھر اس کے اندر آگ سی لگا دی تھی۔ آنکھیں مینچتے ہوئے وہ گہرے سانس لینے لگی۔ کچھ پل یوں ہی بیت گئے، پھر آنکھیں کھولتی وہ وزٹنگ روم سے باہر نکلی۔ ریسیپشن ایریا خالی تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے سنسان بڑی راہداری کو گھورا۔ وہ لب بھینچتی وہاں سے نکل آئی۔ ہاسٹل کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس کی نگاہ ٹیکسی سے نکلتے شمس پر پڑی تھی۔ علیشہ نے ساکت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دل میں کہیں ہلچل ہوئی تھی۔ شمس کی وائف۔ علیشہ کے آس پاس انہی الفاظ کی باز گشت تھی۔ وہ بت بنی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب وہ اس کے پاس سے گزر کر ہاسٹل کا گیٹ پار کر گیا۔ بالوں پہ ہاتھ چلاتے ہوئے اس نے سائیں کرتے دماغ کو ہلایا تھا، پھر پلکیں جھپکاتی الٹے قدموں ٹیچرز ہاسٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ ریسیپشن ایریا میں گھستے ہی اسے وہ راہداری میں چلتا نظر آ گیا۔ علیشہ سرعت سے اس کے پیچھے بھاگی۔ سر شمس میری بات سنیے۔ اس کے قریب پہنچتی وہ پھولی ہوئی سانسوں کو سنبھالتی بولی۔ مس علیشہ، میں تھکا ہوا ہوں، پلیز کل یونی میں سنائیے گا۔ اس کی طرف دیکھے بنا وہ عجلت بھرے انداز میں بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ علیشہ کا دل اس پر خون ہو رہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ اس کی مضبوط کلائی تھامتی وہ ہٹ دھرمی سے گویا ہوئی۔
اس کی جرأت پر شمس نے ناپسندیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بھوری آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگت میں آج کچھ زردی سی کلی محسوس ہو رہی تھی۔ شمس نے آہستگی سے اپنی کلائی اس کی نرم گرفت سے چھڑوائی۔ کیپ یور لمٹس مس علیشہ، میں نے کہا نا کل۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ گھساتا وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ جب وہ اس کی بات کاٹتی چلا اٹھی، آپ میرڈ ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ سلگتے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ سوال ایسا تھا جس نے شمس کو چونکا دیا۔ اسے علیشہ کی آنکھوں میں ناچتی اذیت کا ادراک اس کے لبوں سے پھوٹتے سوال سے ہوا تھا۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے اطراف میں دیکھا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ شمس نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اندر گھس گیا۔ میں نے جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دیجیے، کیا آپ میرڈ ہیں؟ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ گرائی، جی ہاں میں میرڈ ہوں۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اس نے کافی تحمل سے جواب دیا۔ علیشہ کی سرخ آنکھیں اس کے جواب پر ساکت رہ گئیں۔ پلکوں پر تیزی سے نمی جمع ہوئی تھی۔ کیوں چھپایا؟ اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلتی وہ چلائی۔ بھوری آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر لڑک آئے تھے۔ گلاب رخساروں پر شبنم کی مانند پھسلتے آنسو وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ ضدی اور اکھڑ مزاج بھلا رونے والوں میں سے کب تھی؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ نے کبھی پوچھا نہیں تو میں نے کبھی بتایا بھی نہیں۔ اپنے دل کو سنبھالتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا، ورنہ دھڑکنیں تو مقابل کھڑی موم کی گڑیا کے سنگ پگھلنے کو تیار تھی۔ اس کے جواب پر علیشہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے گال رگڑ ڈالے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، جھوٹے ہیں آپ، بے وقوف بنایا ہے آپ نے مجھے۔ بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ شمس کو شدت سے احساس ہوا کہ اس لڑکی کے رونے کا انداز اس قدر معصومانہ ہے کہ وہ اپنے آنسوؤں سے کسی پتھر کو بھی موم کر سکتی تھی۔ بنے ہوئے کو کوئی کیا بنائے گا مس علیشہ، آپ خود بے وقوف ہیں اور اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں آج یہ دن دیکھ رہی ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو صرف اسٹوڈنٹ سمجھا ہے۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ بڑی مشکلوں سے بولا تھا، لیکن میں نے آپ کو صرف ٹیچر نہیں سمجھا اور یہ بات آپ ہمیشہ سے جانتے ہیں، وہ فوراً بولی تھی۔ اس کے صاف کورے جواب پر شمس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ جو بھی سمجھا تھا اتنا واضح ہے کہ سمجھنے میں غلطی آپ کو ہوئی ہے، میں اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس کی قیامت خیز آنکھوں سے اپنا دل بچانے کی ناکام کوشش کرتا وہ مکمل سنجیدگی سے بولا تھا، تو یعنی آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ ہاں؟ اس کے قریب ہوتی وہ بپھرے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ آپ یہاں سے جائیے پلیز، میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس کی جانب سے رخ موڑتا وہ سنگ دلی سے گویا ہوا۔ علیشہ کا دل اس پل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اور اگر نہ جاؤں تو کیا کر لیں گے آپ؟ وہ ضد پر اترنے لگی، آنکھیں بے اختیار بہے چلے جا رہی تھیں۔ کم از کم اعتراف محبت تو بالکل نہیں کروں گا۔ ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، اب ضرورت رہی بھی نہیں شمس صاحب۔ روتے روتے ہنستی وہ بھیگی آواز میں بولی۔ دل پر کڑے پہرے بٹھاتے ہوئے شمس نے ہار مانتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، تو پھر وہ کون سی ضرورت ہے جس کی شدت نے آپ کے قدموں سے لپٹ کر اس کمرے کی زمین کو جکڑ رکھا ہے مس علیشہ؟ پوچھتے ہوئے شمس کا لہجہ سرد ہو گیا۔ آپ سے شکست کھا کر زمین میرے قدموں سے نکل چکی ہے سر جی۔ گرنے سے بچانے کو جس ضرورت نے زمین کو جکڑ رکھا ہے وہ ضرورت آپ سے اظہار نفرت کی ہے۔ وہ جو ضدی سا ڈھیٹ سا لیکن خوشنما سا جذبہ تھا نا۔ اپنی پوری بات کرنے کو علیشہ نے روتے روتے وقفہ لیا۔ اس کے لبوں پر لفظوں کے تشدد سے دم توڑتی سسکیاں شمس کا دل جلا رہی تھیں۔ اسے اس جذبے کو اظہار کا لباس پہنا کر اپنی عزت نفس کو برہنہ نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ جتانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شمس کے لیے مزید برداشت کرنا محال ہونے لگا۔ آپ جائیں پلیز۔ کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتا وہ چلایا۔ ضبط اس سے خفا ہوتا اس کا ساتھ چھوڑنے کی تیاریوں میں تھا۔ نفرت ہو گئی ہے آپ سے، سن رہے ہیں؟ نفرت ہو گئی ہے۔ اسے پیچھے دھکا دیتی وہ چلائی۔ شمس کی آنکھوں میں سرخائی اترنے لگی۔ نفرت ہو گئی ہے، روتے ہوئے بڑبڑاتی وہ اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ بتاؤ نا تم کب مرو گے؟ وہ بھیگی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ منصب کے دل کی دھڑکنیں اس پل بے قرار ہوتی سینے میں مچل رہی تھی۔ تمہارے نزدیک مرنا کیا ہے ماہی؟ بیڈ سے اٹھتا وہ مدھم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اتنے بھولے تو نہیں ہو تم کہ تمہیں موت کے معنی معلوم نہ ہو۔ اس کے سوال کے بدلے مہر ماں کی تلخ آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تھی۔ میرے نزدیک موت کے معنی اگر قبر میں اترنے کے ہی رہتے
تو شاید میں تم سے یہ سوال نہ کرتا۔ مرنا تو یہ بھی ہے کہ میں منصب عالم شاہ نہیں رہا۔ وہ مکمل سنجیدگی سے بولتا گلاس ونڈو کے قریب آ گیا۔ مرنا تو یہ بھی ہے کہ میں تمہارے معاملے میں بے بس ہو گیا ہوں۔ بولتے ہوئے اس کی آواز بھاری ہونے لگی۔ موت تو یہ بھی ہے کہ میرے اور تمہارے مابین 7 سمندر حائل ہیں۔ کہتے ہوئے وہ انتہا کی اذیت برداشت کر رہا تھا۔ اور جب ہر رات گہری نیند سے جاگتی میری پیاسی آنکھوں کو تمہارا چہرہ نصیب نہیں ہوتا نا، تو موت تب بھی آتی ہے ماہی۔ وہ جذبات کی رو میں بہتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ تم کس کی موت کی بات کر رہی ہو؟ میں تو ہر دن ہر پل تمہاری یاد میں مرتا ہوں، اور یہ موت اس موت سے زیادہ اذیتناک ہے جو ایک ہی بار آتی ہے اور انسان کو ہر درد سے نجات دے دیتی ہے۔ تصور میں اس کا بھیگا چہرہ آباد کیے وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ میرے ساتھ یہ ڈرامے مت کرو منصب عالم شاہ۔ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے تم ہر حد پار کر سکتے ہو، یہ اچھے سے جانتی ہوں میں۔ اس کے جواز رد کرتی وہ چلائی تو منصب نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ تمہارا یہ لہجہ، یہ انداز، یہ الفاظ، یہ سب قاتل ہیں ماہی، اور میں ان کے وار سے مر رہا ہوں یار۔ کھڑکی کے شیشے پر سر ٹکاتا وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ مجھے تمہاری یہ موت سکون نہیں دیتی۔ مجھے تمہاری ابدی موت قرار دے گی۔ وہ موت جس کے بعد تمہیں سانس نہ آئے، وہ موت جس کے بعد تمہارا چہرہ منو مٹی تلے دفن ہو کر میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے۔ سن رہے ہو نا تم؟ میں تمہاری موت چاہتی ہوں، تم مر جاؤ۔ اس کی نفرت میں پاگل ہوتی سفاکیت کی حد کر گئی۔ منصب کی سرمئی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ مہرما کے لہجے کی نفرت اس کی سماعتوں میں اترتی اس کی رگوں میں پھیلنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری چاہت پوری کر دیتا ہوں، مر جاؤں گا، لیکن میری آخری خواہش کے احترام کے طور پر تم صرف ایک بار مجھے اپنا قرب بخش دو۔ موت سے پہلے مجھے قرار دے دو، میں بخوشی مر جاؤں گا۔ فون سختی سے پکڑے وہ لہجے میں شدت سموئے بولا تھا۔ اس کا تقاضا سن کر لاکھوں میل دور بیٹھی مہرما کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس کے بھاری لہجے سے ٹپکتی شدت اور جنون خیزی نے اسے لرزا ڈالا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم گھٹیا انسان۔ تمہاری محبت، تمہارے جذبات، تمہارے الفاظ، سب کچھ گھٹیا ہے، اور میرے جیتے جی میں کبھی تمہیں یہ گھٹیا قرار نصیب نہیں ہونے دوں گی۔ اسے جواب دیتے ہوئے مہرما کی آواز کپ کپا اٹھی تھی۔ تو پھر میری بھی سن لو، تمہیں حاصل کیے بغیر میں موت کو خود تک پہنچنے نہیں دوں گا مہرما حسین۔ تم میری ہو، صرف میری۔ سرخ آنکھوں سے شیشے کے پار سیاہ آسمان کو گھورتا وہ اس بار سخت لہجے میں بولا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر صرف تمہاری ہی کیوں، میں تو تمہارے عیاش دوستوں کی بھی ہوں۔ جیسے پہلی مرتبہ وہ حصے دار تھے۔ اپنی کم مائیگی پر بے بس ہوتی وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب اس کی بات کاٹتا وہ دھاڑا تھا۔ مار ڈالوں گا، ہر اس شخص کو جان سے مار ڈالوں گا جو تمہیں سوچنے کی کوشش بھی کرے گا، اور جن کتوں کی وجہ سے تمہیں آج تکلیف اٹھانی پڑی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ غصے میں کہہ کر منصب نے کال کاٹ دی۔ تو یعنی وہ سارم اور عبداللہ والے معاملے سے انجان نہیں تھا۔ سوچتے ہوئے مہرما کو شدت سے احساس ہوا کہ اس نے منصب عالم شاہ کو کال کر کے سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ہاں، وہ پہلے والا منصب عالم شاہ نہیں رہا تھا، لیکن مہرما کے معاملے میں وہ اول روز کی طرح ضدی تھا، اور یہ بات آج مہرما پر بخوبی واضح ہو چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے میز پر ہاتھ مارتا وہ شیشے کی میز پر رکھے لوازمات زمین پر بکھیر چکا تھا۔ زمین پر بچھے دبیز قالین کے باعث شیشے کے ڈیکوریشن پیسز ٹوٹنے کی آواز نہ ہونے کے برابر پیدا ہوئی تھی۔ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ کمرے میں ہر جانب کہکہے لگاتی اپنی شکست سے مخاطب ہوتا وہ چلایا۔ شدید غصے میں بیڈ کور اس نے کھینچ کر اتارا تھا۔ ہو گئی نا غلطی، ہو گیا گناہ، معافی؟ کیا معافی نہیں مل سکتی؟ فرنشڈ دیواروں کو گھورتا وہ کمرے کے خالی پن سے سوال کر رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں ابھرتے سرخ ڈورے اس کے اندر کی وحشت کا پتہ دے رہے تھے۔ منصب نے بے چینی سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ کیا اس قدر محبت، اس حد تک عقیدت مجھے تم ہی سے ہونی تھی ماہی؟ دھیرے سے بڑبڑاتا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سامنے ابھرتا عکس چیخ چیخ کر اس کی بے بسی کا اعلان کر رہا تھا۔ خود کے عکس کو نم آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس نے آہستگی سے آئینے کو چھوا۔ تم کہاں ہو؟ تمہارا وہ غرور کہاں ہے منصب عالم شاہ؟ وہ لاپرواہی، وہ بے نیازی، خود کی ہی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بے بسی سے سوال کر رہا تھا۔ ایک آنسو بہت آہستگی سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر پھسلا تھا۔
اسے اپنی آنکھوں میں مہرمہ حسین کا عکس نظر آنے لگا۔ منصب نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ بصیرت خراب، وہ بڑبڑایا۔ میں تو تمہارے دوستوں کی بھی ہوں۔ جیسے پہلی مرتبہ وہ حصے دار تھے۔ اس کی تلخ آواز گونجی تو منصب نے تڑپ کر آنکھیں کھولیں۔ آئینے میں نظر آتا عکس لبوں پر پھیکی مسکان سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ منصب نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ سماعت بھی خراب، اس نے جیسے اعتراف کیا تھا۔ دل نے اس کی حالت پر شور مچایا تھا۔ منصب نے ہولے سے اپنا سینہ تھپ تھپایا جیسے دل کو حوصلہ دیا تھا۔ دل بھی خراب، وہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ ناکارہ ہو تم پورے کے پورے خراب ہو منصب عالم شاہ، بیکار ہو چکے ہو تم۔ آئینے میں اپنے عکس پر سینے کے مقام پر شہادت کی انگلی جماتا وہ جتانے والے انداز میں بولا، تمہاری آنکھوں میں اب غرور نہیں، وہ لڑکی ہے۔ کہتے ہوئے وہ خود پر ہنسا تھا۔ تمہاری سماعتوں میں اب لاپرواہی نہیں ہے، اس کی آواز ہے۔ وہ پھر سے رونے لگا۔ دل میں دھڑکنوں کی آواز نہیں، ماہی کے نام کی صدائیں ہیں۔ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا وہ چیخا۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن وہ روتا چلے جا رہا تھا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں، کس کو بتاؤں، کس سے اپنے مر جانے کا افسوس کروں، کس کے کندھے پہ سر رکھ کے اپنی موت کا ماتم کروں؟ بولو، اس نے اپنے عکس سے پوچھا۔ جواب ندارت۔ بولنا، کوئی تو بولے۔ اطراف میں دیکھتا وہ روتے ہوئے چلایا۔ اس کے آس پاس بولنے والا کوئی نہیں تھا، فقط اس کی تنہائی تھی جو اس کی حالت پر افسردہ ہوتی، اس کے گلے لگتی، اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود سے لڑتا، پاگلوں کی طرح سوال کرتا، تھکنے لگا تو بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا کر زمین پہ بیٹھ گیا۔ سر اونچا کر کے وہ چھت کو سوجی آنکھوں سے گھورنے لگا۔ لب خاموش ہو چکے تھے۔ سرخ پانی بھری آنکھوں سے چھت کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر اپنی زیادتیوں کو یاد کرنے لگا۔ اس کے دکھتے ہوئے ذہن کو اس پر ترس آنے لگا۔ وہ لیکن بے رحم بنا خود کو اپنی ناانصافیاں یاد کروا رہا تھا۔ وہ اذیت کے جس انتہا پر تھا، اس کے بعد اس کے نزدیک خودکشی جیسا عمل بالکل مشکل نہیں رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دہکتا جنون بتا رہا تھا کہ مہرمہ حسین کو حاصل کرنے کے لیے اسے زندگی کا بوجھ گوارا تھا۔ موت کی آسانی کو گلے لگا کر وہ مہرمہ حسین کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لکڑی کے بینچ پر بیٹھی وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بٹھائی ہاسپٹل کی راہداریوں میں شام کے اس پہر ایک چہل پہل لگی ہوئی تھی۔ اتنے نفوس کی متحرک موجودگی سے بے بہرا وہ اپنی جگہ ساکت سے بیٹھی ہوئی تھی۔ زہرا کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ فدا ڈاکٹرز کی ہدایات مانتا کافی مصروف نظر آ رہا تھا، جبکہ وہیں ایک طرف دیوار سے لگی کھڑی مائی کرما روتے ہوئے زہرا کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ترچھی نگاہوں سے اس نے بارہا حدیبہ کا چہرہ دیکھا، جس پر سجی سیاہ آنکھوں سے صبح ہی سے سیل رواں جاری تھا۔ نوشہرہ فیروز تو کیا؟ سید ذوالفقار عالم شاہ کی سنگ دلی کے باعث سکھر کے کسی ہاسپٹل میں زہرا کا علاج نہیں کیا گیا تھا۔ مجبوراً انہیں بے حال زہرا کو حیدرآباد لے کر آنا پڑا تھا۔ آپ کے کھڑے رہنے سے وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گی مائی، بیٹھ جائیے پلیز۔ فدا کی مدھم آواز حدیبہ کی سماعتوں میں اتری تو اس نے گردن موڑ کر مائی کرما کے قریب کھڑے فدا کی جانب دیکھا۔ دکھتی آنکھوں کی جلن بڑھنے لگی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ مجھ کملی کو تو عادت ہے سرکار، آپ کافی دیر سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ گھڑی بھر کو سانس لے لیں۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مائی کرما نے اس کی فکر میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے مائی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فدا نے نرمی سے کہا تو مائی کرما نے ایک بار پھر حدیبہ کی جانب دیکھا۔ فدا نے بھی لب بھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جس کے آنسو اس کا دل چیر رہے تھے۔ بی بی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور روئے چلی جا رہی ہیں، آپ ہی سمجھائیں، مجھ سے تو بات بھی نہیں کر رہی۔ آواز کو مدھم کرتے ہوئے مائی کرما نے سرگوشیانہ کہا۔ وہ سر اسپات میں ہلاتا قدم قدم چلتا اس کی جانب آ گیا۔ وہ ہنوز سر جھکائے بیٹھی رہی تو فدا خود بھی آہستگی سے اس کے سامنے پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا۔ حدیبہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ ہبا کچھ کھا لیں پلیز، اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے وہ گزارش کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ زہر لا دے، کھا لیتی ہوں۔ کاٹ تار نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ گررائی۔ فدا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو لا کر دینے سے پہلے میری جان نہ نکل جائے۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا وہ بے چینی سے گویا ہوا تو حدیبہ نے نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ کم از کم اب یہ دکھاوا مت کرے، ورنہ مرنے کے لیے مجھے زہر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ فرش کو گھورتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو اس کے ہاتھوں پر فدا کی گرفت سخت ہو گئی۔ رحم کریں ہبا، تھوڑا سا رحم کریں یار، آپ کو سچ نہیں پتا ہے، میں سب بتاؤں گا آپ کو، لیکن پلیز پہلے کچھ کھا لیں۔
اس کے ہاتھ اپنی پیشانی سے لگاتا وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا تو حدیبہ نے سرخ آنکھوں سے اس کا اپنے سامنے جھکا سر دیکھا۔ وہاں سے گزرتے لوگ کچھ حیرت سے اس شخص کے مقابل بیٹھی عورت سے عقیدت دیکھ رہے تھے جو اس پل اس کے وجود سے بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں زہر لا دے، وہ سنگ دلی سے گویا ہوئی۔ اور ہمارا بچہ؟ فدا نے اس بار سوچ سمجھ کر وار کیا تھا۔ حدیبہ نے تڑپ کر اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ اسی کی خاطر تو آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ اپنے بھیگے گال صاف کرتی وہ بڑی صفائی سے جھوٹ بولی تھی۔ بدلے میں وہ پھیکی ہنسی ہنس دیا۔ پھر میرے کیے کی سزا اسے کیوں دے رہی ہیں جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں؟ خود پر نہیں تو اسی پہ رحم کریں۔ کھڑے ہو کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے فدا نے کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر حدیبہ نے سرخ آنکھوں کی پلکیں جھپکائیں۔ اپنی جانب بڑھا اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ کھڑی ہوئی لیکن کمزوری کے باعث لڑکھڑا گئی۔ فدا نے سرت سے اسے تھاما تھا۔ پلیز ضد نہ کریں، اسے خود سے لگاتا وہ منت کرنے والے انداز میں بولا تو اپنے آنسو پیتی وہ اس کے ساتھ کینٹین کو جاتے راستے پر چلنے لگی۔ آپ تو روک سکتی تھیں سیدہ، آپ نے کیوں ہونے دیا یہ ظلم؟ کیسی بہن ہے آپ، کیسا دل ہے آپ کا جو اس معصوم کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے آپ نے یہاں سے جانے دیا۔ وہ سیدہ بیوی کے پیچھے چھوٹی حویلی ہی چلی آئی تھی۔ نازیہ بیگم کی دہائیوں پر سیدہ بیوی نے ساکت نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ وقار عالم شاہ کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت ان کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ میرے بس میں کبھی کچھ نہیں رہا، سیدہ بیوی نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ کبھی کی نہیں، میں آج ابھی کی بات کر رہی ہوں۔ چھوٹی حویلی کی گدی آپ نے سنبھالی ہوئی ہے، آپ فدا کے لیے آواز اٹھا سکتی تھی۔ انہیں کندھوں سے تھامتے ہوئے نازیہ بیگم نے تعصب زدہ لہجے میں کہا۔ میں آواز اٹھاتی اور اگلے روز میرے بھائی کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی۔ خالی خالی نظروں سے نازیہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے سیدہ بی بی نے مدھم آواز میں کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ ایک شاندار زندگی کی بجائے قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرے؟ پوچھتے ہوئے ایک پھیکی مسکان نے ان کے خشک لبوں کو چھو لیا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ بس زندگی بسر کرے، چاہے جیسے بھی کرے، لیکن اس کی سانسیں چلتی رہیں۔ نازیہ بیگم کے ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو نازیہ بیگم نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ ماموں سرکار اتنے ظالم نہیں ہیں۔ سیدہ بی بی کی بات کا مطلب سمجھتی نازیہ بیگم کے لب ہلے۔ میں مانتی ہوں کہ عمر میں مجھ سے بڑی ہونے کی وجہ سے آپ تایا سرکار کو مجھ سے پہلے سے جانتی ہیں، لیکن مجھ سے بہتر نہیں جانتی۔ فرش کو گھورتے ہوئے وہ سرد ترین لہجے میں بولی تو نازیہ بیگم نے خوف زدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ سفید رنگت میں زردی گلی ہوئی تھی۔ جو بھی ہے، لیکن اسے آسائشات کی عادت ہے سیدہ، وہ کیسے باقی کی زندگی گزارے گا؟ نازیہ بیگم ہنوز فدا کے لیے متفکر تھیں۔ بدلے میں سیدہ بیگم ہولے سے مسکرائیں۔ اس کی زندگی کا سامان بریکٹ حدیبہ اس کے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ ایک مکمل زندگی گزارے گا۔ گہرا سانس لیتی سیدہ بی بی مطمئن سے لہجے میں بولی تھی۔ نازیہ بیگم نے بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے، نازیہ بیگم بڑبڑائی تھی۔ دھندلے نگاہوں سے سیاہ آسمان کو دیکھتی وہ گیلی ریت پر قدم رکھتی ہلکی رفتار سے چل رہی تھی۔ خشک ہوائیں اس کے وجود کو چھوتی پشت پر بکھرے بالوں میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ شوریدہ سر سمندر کی رقص کرتی لہریں اس کے سفید پیروں کو چھو کر واپس پلٹتی ایک نئے جوش سے اس کی جانب آتی، لیکن آج اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں آئی تھی۔ وہ پیروں میں پہنا خصہ سمندر کے پانی کے حوالے کر چکی تھی۔ بوری آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب جمع تھا جو بہہ جانے کو بےتاب اس کی آنکھیں سرخ کیے دے رہا تھا۔ علیشا چوہان، آج اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ اپنا دل، اپنی انا، اپنا غرور، وہ سب کچھ ہار چکی تھی۔ اس کے سوا وہاں اکا دکا افراد ہی تھے جو سمندر کے سنگ اپنی تنہائی کو رو رہے تھے، ورنہ زیادہ تعداد کپلز کی تھی جو باہوں میں باہیں ڈالے ایک دوسرے کے سنگ خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ رات کا وقت ہے، آپ آگے مت جائیے پلیز۔ نسوانی آواز پر علیشا نے چونک کر دائیں جانب دیکھا۔ چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑی لڑکی اچھلتے ہوئے خود سے دور جاتے مرد کو پکار رہی تھی۔ تبھی ایک تیز لہر علیشا کے قدموں سے ٹکرائی تھی، وہ لڑکھڑا سی گئی۔ ایسا ہی ایک منظر اس کی یادداشت کے پردے پر لہرایا تھا۔ آپ کے پلٹ جانے سے میرے قدم کبھی لڑکھڑا نہیں سکتے، اور خود کو دیکھیے، آپ گرنے والی تھی۔ شمس کی مسکراتی آواز اس کے آس پاس ہی کہیں ابھری تھی۔ وہ شکست خوردہ سی ہو کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ رونا اس کے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ وہ اس پل ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے تو فضا کی نگاہیں ہی شمس کے گرد برداشت نہیں تھیں، اور قجا کی بیوی کا رتبہ رکھنے والی ایک عورت،
وہ رو رہی تھی، خود سے خفا ہو کر، شمس سے جدا ہو کر۔ سمندر کی لہریں اس کے وجود کو بھگوتی چلی جا رہی تھیں، لیکن اسے کچھ ہوش نہیں تھی۔ کم از کم اعتراف محبت تو بالکل نہیں کروں گا۔ لہجہ کس قدر لاپرواہ تھا، انداز کیسا جان لیوا تھا۔ وہ محبت کرنے والوں پر ہنستی تھی، تو پھر آج اپنے انجام پر رونا کیوں؟ کوئی اس کے اندر چلایا تھا۔ علیشا کی سسکیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ چہرہ جھکائے، ہاتھوں میں چھپائے، وہ روتے روتے سجدے کسی حالت میں جھک گئی۔ اس سے پہلے کہ سمندر کا پانی اس کی ناک یا منہ میں گھستا، کسی نے اسے دائیں کندھے سے تھام کر سیدھا کیا۔ علیشا نے ہاتھ گردن موڑ کر دھندلی نگاہوں سے مقابل کی جانب دیکھا۔ بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ آپ؟ حیرت چہرے پر آتے گیلے بالوں کی کچھ لٹیں پیچھے کرتی وہ حیرت اور ناپسندیدگی کے ملے جلے تاثرات سمیت بولی، تم چاہو تو تھوڑی پیچھے چل کر نماز ندامت ادا کر سکتی ہو۔ یہاں پانی کا بہاؤ تیز ہے، آنسوؤں کے ساتھ خود بھی بہہ جاؤ گی۔ اس کی جانب اپنی مخصوص سرد نگاہوں سے دیکھتا بے تاثر لہجے میں بولا۔ علیشا نے اپنے لب بھینچتے ہوئے گال صاف کیے۔ مسٹر بدر لغاری، میری ندامت آپ کا مسئلہ نہیں۔ اس کی سیاہ ترین آنکھوں میں دیکھتی وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ ہلکی ہلکی بھوری شیو کے حصار میں گھرے بدر کے لب علیشا کے جواب پر ایک جانب کو ذرا سا پھیل کر سمٹ گئے۔ انداز طنزیہ تھا، لیکن تمہارا بہہ جانا ضرور میرے لیے مسئلہ ہے۔ ساکت نگاہوں سے اسے گھورتے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تو علیشا نے اس بار کچھ پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ مقابل کا لہجہ اس قدر روبدار اور مضبوط تھا کہ وہ اندر تک ہل جایا کرتی تھی۔ دیکھیے، آپ اپنی حد میں رہیں۔ اپنا آپ سنبھال کر کھڑی ہوتی وہ کچھ مدھم آواز میں بولی۔ لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ سرخ و سفید رنگت پر سجی سیاہ شفاف آنکھوں میں ہمیشہ جیسی شفافیت چمک رہی تھی۔ بدر لغاری اپنی حدود خود متعین کرتا ہے، تم مجھے اگر میری حدود بتاؤ گی تو خود محدود ہو جاؤ گی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑتا وہ اسے باور کرانے والے انداز میں بولا تو علیشا نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ اسے اپنے استعمال کیے گئے لفظ یاد آنے لگے۔ میں اپنی حدود کا تعین خود کرتی ہوں، اور مقابل کھڑا شخص آج اس کی حدود کا گھیرا اسی کے گرد تنگ کر رہا تھا۔ اپنے آپ سے گھبراتی وہ اس سے دور ہونے لگی۔ اس نے سچ کہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتی، لیکن وہ شخص جب بھی اس کے مقابل آیا کرتا تھا اسے کہیں نہ کہیں خوف کا احساس کروا دیا کرتا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی اس سے دور ہونے کی کوشش میں شاید خود کو زندگی سے دور کر رہی تھی۔ پانی اس کے کندھوں تک آنے کو تھا۔ علیشا کے پاؤں زمین سے اکھڑنے لگے۔ خود کو بے لگام لہروں کے حوالے کرنے سے پہلے اس نے بدر لغاری کو تیزی سے اپنی جانب آتے دیکھا تھا۔ علیشا، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ پیشانی پسینے سے تر تھی، آنکھوں میں خوف کے آثار تھے۔ سارنگ نے بے اختیار پیشانی پہ بکھرے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ اف، یہ لڑکی! پوری آنکھیں کھولتا وہ بڑبڑایا۔ آنکھوں میں کچی نیند کا خمار ابھی بھی باقی تھا۔ اس نے خواب میں خود کو گہرے کالے پانیوں میں گرتا محسوس کیا تھا، اور دھکا دینے والے ہاتھ کسی اور کے نہیں، اس کی منگیتر، اس کی محبت علیشا چوہان کے تھے۔ کمفرٹر خود پر سے ہٹا کر وہ بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس نے علیشا کو کال ملائی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ لب بھینچتا واپس بیڈ پہ آ بیٹھا۔ آنکھوں میں بے چینیاں ہلکورے لے رہی تھیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا علیشا، بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ بڑبڑایا تھا۔ لیو می، اسے خود سے دور کرتی وہ بامشکل بولی۔ بدر نے شدید غصے میں اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ لہروں کی سرکشی عروج پر تھی، لیکن بدر لغاری جیسے مضبوط انسان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ تھوڑی جدوجہد کے بعد اسے ساحل تک لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ میری جان آپ کی جاگیر نہیں ہے جسے بہتا دیکھ آپ خود بھی مرے جا رہے ہیں۔ اسے پیچھے دھکا دیتی وہ گہرے سانس لیتے ہوئے چلائی تو اس کی بدتمیزی پر بدر نے قہر بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ تمہاری نازک جان اپنے کندھوں پر میرے جو قرض رکھے ہوئے ہیں وہ تمہیں ابھی نظر نہیں آئیں گے، لیکن انہیں چکائے بغیر تم کیسے جان سے جا سکتی ہو؟ ہاں؟ اسے بازوؤں سے تھام کر خود سے قریب کرتا وہ اس کے کان میں گھرایا تھا۔ انداز اس قدر جارحانہ تھا کہ علیشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ بازوؤں پر محسوس ہوتی اس کی سخت گرفت میں ایسی تپش تھی جو علیشا کے بھیگے وجود کو جھلسائے دے رہی تھی۔ اس نے جھکی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کشادہ پیشانی سے چپکے گیلے بال اس کی گھنی بھووں تک آ رہے تھے۔ آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ کون سے قرض؟ اس کی جانب دیکھتی وہ بولتے ہوئے ہکلا گئی۔ وقت
वक्त आने पे सब बताऊंगा। उसे एक झटके से अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता वो सर्द मोहरी से बोला था। अलीशा ने बे इख्तियार अपने बाजू सहलाए। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? इतना नापसंद क्यों करते हैं आप मुझे? उसे पलटता देख वो जाने क्यों पूछ बैठी। उसके सवाल पर वो उसकी तरफ पलटा। मेरी पसंदीदगी भी तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं रहेगी, इसलिए नापसंदीदगी पर अफसोस मत करो। बदर का लहजा सुलगता हुआ था। यानी आप नापसंद करते हैं? उसके मुकाबिल आती वो कदरे एतमाद से गोया हुई। बुरी आंखों में नागवारी दर आई थी। जिन्हें मैं नापसंद करता हूँ वो कभी फ़ायदे में नहीं रहते, और जिन्हें पसंद कर लूँ वो बेचारे तो बहुत ही खसारे में रहते हैं। उसका गुलाबी चेहरा अपनी सर्द निगाहों में जकड़े वो ठंडे ठाड़ लहजे में बोला था। यानी आप किसी अजाब से कम नहीं हैं? अलीशा ने उसे सुलगाने को मुस्कुराते लहजे में कहा। वो कोई तासुर दिए बिना यूं ही उसे घूरता रहा। उस वक्त से डरो जब ये अजाब तुम्हारे सर पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। बदर ने उसे सुलगता हुआ जवाब दिया। डर डर कर जीने वाले वक्त से पहले मर जाते हैं, और अलीशा चौहान ता देर जीना चाहती है। अलीशा ने मुस्कुराते लहजे में कहा तो इस बार वो होले से मुस्कुराया। उस शख्स की मुस्कुराहट बिल्कुल बेजान थी, सर्द और हर किस्म के तासुर से आरी। फिर मैं बसदे शौक तुम्हारा मरना देखूंगा। उसके पहले जुमले का जवाब देता वो उसके लबों से मुस्कान छीन चुका था। अलीशा ने बेचैन निगाहों से वहां से पलटते बदर लगारी को देखा। थोड़ी ही देर पहले उसकी जान बचाने वाला शख्स अब उसे मौत के घाट उतारने की बात कर गया था। वो शमून लगारी और उसकी नस्ल की ताकत से अनजान नहीं थी। एक अनदेखा खौफ उसके आसाब जकड़ने लगा। पुरानी अजियत फरामोश किए वो इस पल बदर लगारी के बारे में सोच रही थी, जो ना जाने क्यों उसके पीछे पड़ गया था। वो सोने की गर्ज से बेड पर लेटा ही था कि उसका मोबाइल शोर मचाने लगा। आलिम ने हाथ बढ़ाकर बेड साइड टेबल से मोबाइल उठा लिया। मुशहरा से सैयद जुल्फ़िकार आलिम शाह की कॉल थी। वो कॉल रिसीव करता सीधा होकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। आलिम ने मध्यम लहजे में उन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम। क्या अहवाल हैं साहबजादे? उसे जवाब देते ही उन्होंने अपना मखसूस सवाल पूछा था। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप तो ठीक है ना? आज अभी तक जाग रहे हैं? उनके लिए मुतफक्किर होता वो कुछ खोजते लहजे में बोला तो दूसरी जानिब वो पल भर को खामोश हो गए। आज तुम्हारे चाचू की 19वीं बरसी है। याद कर रहा था उसे तो नींद ही नहीं आई। उन्होंने बेहद मद्दम अफसुर्दा सी आवाज़ में कहा तो आलिम भी खामोश हो गया। भूलते नहीं हैं आप? आलिम ने नरमी से पूछा। औलाद भूलने वाली शय नहीं होती आलिम, और वलीद शाह जैसी औलाद तो बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन के स्पीकर से उभरती जुल्फ़िकार आलिम शाह की मध्यम आवाज़ में बेचैनी और बेसुकूनी घुली हुई थी। आप ऐसे उदास मत हों दादा सरकार, वरना मैं अभी आपके पास आ जाऊंगा। उनकी तकलीफ़ को समझता वो प्यार भरे लहजे में बोला तो दूसरी जानिब वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिए। तुम आ ही जाओ तो बेहतर है मेरे शाहू, मुझे वैसे भी तुमसे एक काम था। उन्होंने मान जताते लहजे में कहा तो वो धीरे से हंसा। तो काम के लिए कॉल की है आपने मुझे? हाँ, उसने उन्हें छेड़ा। दूसरी जानिब वो पोते की मसनूई खुफकी को खूब समझे थे। तुम्हारे कान में आराम से खींचूंगा, तुम ज़रा चक्कर तो लगाओ यहाँ का। उन्होंने कदरे संजीदगी से कहा तो आलिम को हाँ कहते ही बनी। आ तो जाऊँगा, लेकिन काम तो बताएं, सब खैरियत तो है ना? आलिम ने भी संजीदगी से पूछा। हाँ खैरियत ही है। वो बच्ची है ना, काम करती है जनान खाने में, क्या भला सा नाम रखा था तुमने उसका? पूछते हुए उनका लहजा बेतासुर था। हाँ, आवाज़ में हलावत घुली हुई थी। मरहा की बात कर रहे हैं आप? हैरान होता वो टेक छोड़ के बैठ गया। ये तो हवेली का हर फर्द जानता था कि मरहा के माथे से काली नाम का टैग हटाकर उसे अपने नाम के पहले हर्फ से शुरू होने वाला नाम मरहा उसी ने दिया था। ये अलग बात थी कि उसे मरहा कहकर सिर्फ वो खुद ही पुकारा करता था। हाँ वही बच्ची। उसने 12वीं के इम्तिहानात दिए थे ना, तो कल ही रिजल्ट आया है उसका। खैर से फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गई है। तो अब वो बड़ी संजीदगी से बात कर रहे थे। जब उसके पास होने की खुशी में मुस्कुराता वो उनकी बात काट गया। क्या सच में? आपको कैसे पता चला दादा? वो वाकई पास हो गई है ना? आपने कंफर्म तो किया है ना? बेड से उतर कर खड़ा होता वो खुशी और हैरानी के मिले जुले तासुरात समेत बोल रहा था। ये जाने बगैर कि दूसरी जानिब उन्हें उसका लबो लहजा चौंका गया था। हाँ हो गई है पास माशाल्लाह। उन्होंने कुछ सोचते हुए उसे जवाब दिया। थैंक गॉड, वरना जितना वो काम करती है मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो पास हो जाएगी। वापस बेड पर ढहता वो पुरसकून अंदाज में बोला। जुल्फ़िकार आलिम शाह की जानिब से खामोशी महसूस करते हुए आलिम की मुस्कुराहट सिमटी थी। बेइख्तियार उसे अपनी बेसाख्तगी का एहसास हुआ। आप चुप क्यों हो गए? कुछ कह रहे थे आप?
خود کو संभालता वो खज्जल सा होके बोला, मैं चाह रहा था कि तुम वापस आते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते आना। यूनिवर्सिटी में उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा तो बाद में वो प्राइवेट ही अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख लेगी। जुल्फ़िकार आलिम शाह ने काफ़ी दिक्कतों से अपनी बात मुकम्मल की। उनके लहजे से छलकती बेनियाजी ने आलिम को परेशान कर दिया। अब उसे फ़िक्र लाहक होने लगी। ठीक है, फिर एक दो दिन में यहाँ का चक्कर लगा लो। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, तुम भी सो जाओ। जुल्फ़िकार आलम शाह ने नरमी से कहा तो उन्हें शब बखैर कह के आलिम ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। बेड पर औंधे मुँह गिरते हुए वो एक बार फिर मरहा के पास होने की खुशी महसूस करने लगा। साथ ही साथ उसकी छठी हिस्स उसे बावर करवा रही थी कि दादा के सामने खुशी का इजहार करके उसने उन्हें शक में मुब्तला कर दिया है। अपनी खुशी और शशोपंज के एहसासात में घिरा वो ये सोचना कतई भूल गया था कि उसके दादा सैयद जुल्फ़िकार आलिम शाह ने एक अदना सी मुलाजमा के लिए उसे ही नौशहरा क्यों बुलाया था। वो ये काम अपने किसी मुलाजिम से भी तो करवा सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर साल वो उसका दाखिला मुंशी के ज़रिए भिजवाया करते थे। ये सब क्या है? वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो बरामदे में मेज़ और कुर्सियों पर बिखरा साजो सामान देखती नूर बेगम से पूछने लगी। बरामदे के पिलर से टेक लगाए साकित खड़ी वो उसकी हैरान परेशान आवाज़ पर उसकी जानिब पलटी थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो चौंक गई। अभी जी, क्या हुआ है ये? सामान सर हाथों में थामे बैठे हुसैन साहब की तरफ बढ़ते हुए वो मध्यम आवाज़ में बोली। तभी नूर बेगम तीर की सी तेज़ी से उसकी तरफ आई थी। मुझे तुम बताओ महर कि परसों क्या हुआ था? साथ तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने लेके गया था ना? या? उसकी जानिब देखते हुए बोलती वो बात अधूरी छोड़ गई। अंदाज दरुश था। महरमा ने बमुश्किल धूप निगला। उसने परसों घर वापस आकर खुद पर साहिल समुंदर पर टूटने वाली क़यामत के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन साथ की जानिब से उसे खदशा था जिसका नतीजा आज उसके सामने था। अम्मा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। उनकी जानिब देखती वो भराई हुई आवाज़ में बोली। हाँ, और तुम्हारे ना बताने से मुझे तो कुछ पता चला ही नहीं। उसे झंझोड़ती वो चिल्लाई तो खामोश बैठे हुसैन साहब चेयर से उठते उन पर गरज उठे। आवाज़ नीची रखिए नूर बेगम की जानिब देखते वो गुर्राए तो महरमा ने घबरा कर निगाहें झुका लीं, जबकि नूर बेगम ने शिकवा कुना निगाहों से अपने मजाजी खुदा की तरफ देखा। महर को बोलने का मौका दें, गैर लोगों की बकवास सुनकर मेरी बेटी को मत कोसिए। महरमा के सर पे हाथ रखते हुए वो मजबूत लहजे में बोले तो नूर बेगम ने अपने भीगते गाल रगड़ डाले। पूछिए फिर अपनी लाडली से, परसों क्या हुआ था जो वो मंगनी का सारा सामान हमारे मुंह पे मार गए हैं? जब्त का दामन थामने की कोशिश करती वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। महर, मुझे तफसील से बताओ, साद आपको कहाँ लेकर गया था? उसका सर थपथपाते हुए वो नर्म लहजे में पूछ रहे थे। महरमा ने भीगी आंखों से बारी बारी अपने माँ बाप की तरफ देखा, फिर धीरे से लबों को जुम्बिश दी। आंसू जब्त करती वो सारी बात तफसील से बताती चली गई। पूरी बात सुनकर हुसैन साहब का चेहरा गुस्से की शिद्दत से दहकने लगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उन हराम खोरों को जिन्होंने मेरी बेटी को मैली निगाह से देखा है। हाथों की मुट्ठियां भींचते वो धाड़े। महरमा ने बेसाख्ता उनका बाजू दबोच लिया। अभी जी प्लीज़ आप गुस्सा मत करें, वो दोनों अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। उसने उजलत में मनसब की कही बात उनके सामने दोहरा दी। मेरे सामने पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले गई थी। वो जेल में सड़ रहे होंगे। रोती हुई महरमा ने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। नूर बेगम भी मुंह पर दुपट्टा रखे रो रही थी। हुसैन साहब ने सुर्ख आंखों से उन्हें घूरा। और आप उस बुज़दिल कमज़ोर लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता टूट जाने पर रो रही हैं, जो उसे दो लफंगों के रहमो करम पर छोड़कर वहां से भाग गया? नूर बेगम की तरफ देखते वो सुलगते हुए लहजे में बोले तो वो मज़ीद शिद्दतों से रो दी। अभी जी ऐसे मत कहें, वो भी मेरी फ़िक्र में ही रो रही हैं। नूर बेगम को संभालती महरमा ने भराई हुई आवाज़ में कहा तो हुसैन साहब ने पल भर को अपने लब भींच लिए। आइंदा आप इस बारे में मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगी महर, और उन जेल में सड़ने वाले बदबख्तों को तो अब मैं खुद देख लूँगा। पुष्ट पर हाथ बांधते वो संजीदगी से बोले तो महरमा ने इस बात में सर हिलाया। अब वो मोबाइल पर वक़ार आलिम शाह का नंबर डायल कर रहे थे। महरमा नूर बेगम को साथ लिए उन्हीं के कमरे में चली गई। अम्मा, ये अभी जी अब क्यों आपसे नाराज़ रहने लगे हैं? माँ को पानी पिलाती महरमा की मध्यम आवाज़ हुसैन साहब के समातों से मख्फी नहीं रही थी। आंखों की सुर्खी मज़ीद बढ़ चुकी थी। क्लास से निकलकर वो बाहर ही राहदारी में रुक गया। ब्लू जीन्स पर ग्रे शर्ट जेबतन किए वो मामूल के मुताबिक गिरेबान के बटन खोले खड़ा था।
کوٹ آج پہننے کی بجائے اس نے بازو پر ڈال رکھا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں فائل کی بجائے آج کندھے سے بیگ لٹک رہا تھا۔ اسے وہیں کھڑے کھڑے 10 منٹ گزر گئے تو اس نے بیداری سے کلائی میں بندھی رسٹ واچ دیکھی جو علم گلم بینڈز کے درمیان پھنسی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی کلائی میں واچ کا اضافہ لندن آ کر ہی ہوا تھا۔ مزید 10 منٹ گزرے تھے جب اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ خوش گپیاں لگاتا رابرٹ نامی وہ شخص باہر نکلا تھا۔ دیوار سے ٹیک چھوڑتا منصب فوراً سیدھا ہوا۔ ہے لسن، منصب نے اسے پکارا۔ اس کی آواز پر وہ رکا تھا۔ منصب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اس کے لب سیٹی بجانے کے سے انداز میں سکڑے تھے۔ اس دن کے لیے معذرت، اس کی جانب دیکھتے ہوئے منصب نے شائستہ انگریزی میں کہا تو وہ کچھ حیران ہوا۔ کس لیے؟ منصب کو لگا تھا کہ اسے منصب کا پنچ اچھے سے یاد ہوگا، لیکن مقابل کافی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ وہ پنچ مارا تھا نا میں نے تمہیں؟ منصب نے اسے یاد دلایا تو وہ مسکرا دیا۔ اس کے لیے میں نے تمہیں پرمیشن دی تھی، رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے پہلو میں کھڑی لڑکی ان دونوں کی گفتگو سنتی کچھ حیران نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ تمہیں نہیں پتہ تھا کہ اس پرمیشن کے بعد تمہیں مجھ سے پنچ پڑے گا، کہتے ہوئے ایک مسکراہٹ نے منصب کے لبوں کو چھو لیا۔ ہاں، لیکن پنچ پڑنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری تم سے فرینڈشپ ہونے والی ہے، رابرٹ نے کھل کر مسکراتے ہوئے کہا تو منصب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ فرینڈز؟ رابرٹ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو منصب نے لب سمیٹتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فرینڈز؟ منصب نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو رابرٹ نے سر کو ذرا زخم دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ سی یو سون، رابرٹ کو نرمی سے کہتا وہ اس کے پاس سے گزر گیا۔ پیچھے وہ اپنی گرل فرینڈ کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ آج پھر واپسی کی راہ پر چلتے ہوئے وہ اس سے آ ٹکرائی تھی۔ میں بہت جلد واپس جا رہا ہوں۔ سیشلی کی اوٹ پٹانگ باتوں کے جواب میں منصب نے کافی اطمینان سے جواب دیا تھا تو اس کی ٹرین کسی رفتار سے چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ سیریسلی؟ اس کے سامنے آتی وہ آنکھیں پھیلا کر بولی۔ آئی ایم ناٹ کڈنگ ایٹ آل، منصب نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ لیکن تم تو 1 سال کے لیے آئے تھے نا؟ پریشان ہوتی وہ منہ بنا کے بولی۔ سال تو پتہ نہیں کب ختم ہوگا، منصب نے سنجیدگی سے کہا۔ کبھی تو ہوگا نا مون، تمہیں سال ختم ہونے کا ویٹ کرنا چاہیے، سیشلی نے بڑی سمجھداری سے کہا تو وہ دھیرے سے ہنسا۔ سال ختم ہونے کا انتظار کرتے کرتے میں خود ختم ہو جاؤں گا سیشلی، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ مطلب کچھ نہیں، تم یہ بتاؤ کہ اس دن تم کلب کیوں نہیں آئیں؟ نہ تو وہاں کوئی برانک تھا اور نہ ہی تم۔ منصب نے اس کا دھیان بتانے کی کوشش کی۔ برانک تو وہیں تھا اور میں بھی آئی تھی، لیکن وہاں ممی بھی تھیں، اسی لیے میں واپس چلی گئی تھی۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتی نا تو پھر برانک کی بجائے وہاں میری پٹائی ہو جاتی۔ سیشلی نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے اسے سارا معاملہ بتایا تو پل بھر کو وہ چونک اٹھا۔ کیا میں تمہارا یہ ٹیٹو دیکھ سکتی ہوں؟ بے اختیار اسے وہ لڑکی یاد آئی۔ منصب کو اب سمجھ میں آیا تھا کہ اسے وہ لڑکی دیکھی بھالی کیوں لگی تھی۔ یقیناً وہ سیشلی کی ممی تھی۔ فائن، میں تم سے شام میں ملوں گا، ابھی کے لیے ٹیک کیئر، وہ اس کا رخسار سہلاتے ہوئے بولا تو سیشلی نے اداسی سے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتا وہاں سے آگے بڑھ گیا جبکہ اس کے پیچھے کھڑی سیشلی نے خاموش نگاہوں سے دور جاتے منصب کو دیکھا۔ تو یہ لڑکا تمہارا دوست ہے؟ جینیفر کی آواز پر سیشلی نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ جانے کب وہاں آ کھڑی ہوئی تھی۔ سیشلی نے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا۔ جینیفر کو وہ لڑکا بہت اچھے سے یاد تھا جس نے چند دن پہلے ہی اسے کلب میں دھتکار دیا تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے ایک بوائے فرینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں میں چمک لیے اس کے کان کے قریب جھکتی جینیفر نے معنی خیزی سے پوچھا۔ سیشلی نے ناسمجھی سے اسبات میں سر ہلایا۔ بدلے میں جینیفر مسکرانے لگی۔ تمہیں بالکل نہیں پتہ سیشلی، تم بہت معصوم ہو۔ آج میں تمہیں بتاؤں گی کہ بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے خوش کرتے ہیں، اسے اپنے ساتھ لیتی وہ دھیمی آواز میں بولی۔ سیشلی نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ جینیفر کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.